अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। मैं म्यूट कर दूं, आप सबके मुंह बंद कर दूं? अच्छा, ठीक है। तो चलें, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने कंप्लीट किया था लास्ट टाइम आया नंबर 49 ऑफ सूरह हूद। तो इंशाल्लाह टुडे वी विल स्टार्ट विद आया नंबर 50, आया नंबर 50 ऑफ सूरह हूद। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम सही पेस पे चल रहे हैं। आया नंबर 50 है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इला आदिन अखाहुम हूदा क़ाला या कौम यअबुदुल्लाह। ये आप बहुत फेमिलियर आपको वर्ड्स लग रहे होंगे। आप देखें, अभी हमने नूह अलैहिस्सलाम के लिए ये भी कहा था, और हमने हर एक के लिए यही होता है कि उनके भाई को भेजा और उन्होंने ये कहा। तो एंड टू आद, इंग्लिश वाले लिखे एंड टू आद देयर ब्रदर हुद, लेकिन इसका मतलब क्या देयर ब्रदर हुद? इसका मतलब है, ब्रैकेट्स में लिखे वी सेंट, एंड टू आद वी सेंट, ब्रैकेट में लिखे देयर ब्रदर हुद। एंड देन क़ाला, ही सेड, या कौमी, ओ माय पीपल, उअबुदुल्लाह, वर्शिप अल्लाह। और तरफ आद के उनके भाई हूद को भेजा, भेजा ब्रैकेट में डाल लें, और तरफ आद के उनके भाई हूद को भेजा। उसने कहा, यानी उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, इबादत करो अल्लाह की। तो कुरान है तो उसमें उस लिखा हुआ है, क्योंकि अल्लाह कह रहे हैं, लेकिन हम जब कहते हैं तो हम कहते हैं उन्होंने कहा। मालकुम मिन इलाहिन गैरु इन अंतुम इल्ला मुफ्तरून। मालकुम, not you have, min ilahin ghayru, anyone worthy of worship other than him, any deity other than him, in antum illa muftarun, in antum, not you are, except muftarun, inventors, inventors who invent things, who make up things, जो अपने आप से बनाते हैं। उर्दू में है, नहीं है तुम्हारे लिए कोई माबूद उसके सिवा, नहीं नहीं, नहीं तुम्हारे लिए कोई माबूद सिवाय उसके, और नहीं सिवाय उसके, और नहीं हो तुम मगर झूठ गढ़ने वाले, सिवाय झूठ गढ़ने वाले। थोड़ा मुश्किल है, दो दफ़ा आ गया, दो दफ़ा इल्ला, मतलब गैरुहु भी आ गया और इल्ला भी आ गया ना, इसीलिए दो दफ़ा मैंने सिवाय लिखा हुआ है। तो नहीं है तुम्हारे लिए कोई माबूद उसके सिवा, यानी अल्लाह के सिवा, और फिर नहीं हो तुम मगर झूठ गढ़ने वाले, सिवाय इसके कि झूठ गढ़ने वाले। इसकी तफसीर देख लेते हैं। इसमें आप देखें कि कुरान अब मूव करता है फ्रॉम, हमने लास्ट टाइम किसको ख़त्म किया था? नूह अलैहिस्सलाम के किस्से को ख़त्म किया था। अब इट्स मूविंग टू द पीपल ऑफ आद, यानी हूद अलैहिस्सलाम के। आप देखें, ये सूरह हूद है, लेकिन सूरह हूद मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि पूरी सूरह जो है वो हूद पे नहीं है, हूद अलैहिस्सलाम पे नहीं है। हमने नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ लिया, अब हम आते हैं आद के पे, यानी नूह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम के किस्से पे। तो ये जो आद की जो कौम थी, ये लोग बहुत बहुत एंशियंट और बहुत पावरफुल अरब ट्राइब थी, बहुत पावरफुल थी। ये बहुत टॉल थे, स्ट्रॉन्ग थे, हाईली स्किल्ड थे, और वो बिल्डिंग्स बनाते थे, जायंट बिल्डिंग्स, टॉल टॉल स्ट्रक्चर्स, जैसे अब हम देखते हैं ना टॉल स्ट्रक्चर्स, वो पहाड़ों के ऊपर भी टॉल स्ट्रक्चर्स बनाते थे। हाउ एवर, उनका वेल्थ, यानी उनकी माल एंड पावर, और उनका जो पावर था, उसकी वजह से वो लोग बहुत एरोगेंट हो गए, उनमें तकब्बुर आ गया, और उन्होंने वर्शिप करना शुरू कर दिया आइडल्स को। अल्लाह का शुक्र अदा करने के बदले उन्होंने आइडल वर्शिपिंग शुरू कर दी। तो ये जो रूलर्स थे और ये जो लीडर्स थे, उनके आद वालों के जो जो कौम आद के जो लीडर्स थे, यानी हूद अलैहिस्सलाम के अलावा वो पावरफुल टायरेंट्स थे। वो टायरेंट्स थे, मतलब बहुत जुल्म करने वाले थे और अपनी बात मनवाने वाले थे। उनकी वेल्थ जो है उनको सॉफ्ट नहीं बनाया उसने, बल्कि समटाइम्स ऐसे होता था कि वो जितना स्ट्रांग होते जाते थे उतना ज़्यादा वो तकब्बुर में जाते थे, और अपने लैंड्स जो इर्द गिर्द हैं उसको डोमिनेट करते थे। ज़रा सा मैं ये बैकग्राउंड बता रही थी, ज़्यादा नहीं। तो शैतान उनको क्या करता था, उनके जो भी वो गलत काम करते थे उसको ब्यूटिफाई कर देते, मेड देम फेयर सीमिंग फॉर देम। तो क्या होता था, उन्होंने दे डिड नॉट बिलीव इन द आखिरा, आखिरा में तो बिलीव ही नहीं करते थे। फिर वो कहते थे कि हमें कभी पनिश ही नहीं मिलेगी, हम पे तो पनिशमेंट आ ही नहीं सकती है। तो काफ़ी प्राउड थे, काफ़ी एरोगेंट थे, और इस वजह से जब उनको अपने हिसाब किताब की फिक्र नहीं थी तो वो लोगों पे बहुत जुल्म करते थे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने उस कौम के ऊपर, उस कौम पे हमने हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, और फिर साथ ये कहा कि उनका भाई का मतलब क्या हुआ? क्या वो रिश्ते में भाई थे? इसका मतलब ये है कि उनकी अपनी ट्राइब के थे, हु वाज नोन अमंग देम, यानी हु केयर्ड फॉर देम, हु लव्ड देम। तो ये ब्रदर वाला जो आता है, ये अक्सर उनके लिए, नबियों के लिए भी यूज़ हुआ है, जैसे हूद अलैहिस्सलाम के लिए यूज़ हुआ है, ऐसे सालेह अलैहिस्सलाम के लिए, शुएब अलैहिस्सलाम के लिए। आप देखेंगे जब इनके किस्से आएंगे तो उसमें भी भाई का नाम आया है। तो ये एम्फेसाइज करता है कि जो प्रॉफिट्स हैं वो जब भेजे जाते हैं, अल्लाह ताला उन्हीं विद फ्रॉम विद इन
اندر کمیونٹیز بھیجتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، مکے میں پیدا ہوئے، مکے میں ہی ان پہ وحی آئی، وہیں پہ انہوں نے سٹارٹ کیا، بعد میں مدینہ گئے. تو باہر سے کہیں سے نہیں آتے، وہی لوگ ہوتے ہیں جو ان کو سمجھ سکے، جو ان کی کیئر کر سکے، جو ان کو لو کر سکے، جو ان کو سمجھا سکے اگر وہ سمجھے. قالا یعنی کہ کس نے کہا؟ حود علیہ السلام نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی ورشپ کرو. یعنی کہ اپنی تمام ورشپ جو ہے صرف اللہ کی نہیں کرو، یعنی صرف اللہ کی کرو، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کرو. سوری میں نے کہا صرف اللہ کی، صرف اللہ سے مانگو اور صرف اللہ کی ورشپ کرو. یعنی صرف ورشپ نہیں، ہر چیز اللہ کی طرف ڈائریکٹ کرو. جو آپ کی دعا ہے، جو آپ کی عبادتیں ہیں، جو آپ کی قربانیاں ہیں، سب کچھ اللہ کی طرف کرو. اعبدو یعنی پورے کے پورے آپ عبادت اللہ کی کرو. مالکم من الہ غیرہ یعنی کوئی بھی نہیں ہے ان کے علاوہ، اللہ کے علاوہ، جس کی آپ عبادت کر سکو. یعنی کوئی پوری یونیورس کو کنٹرول کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، تو آپ کیوں کسی اور کی عبادت کریں؟ نو ون ایلس ڈیزروز ٹو بی ورشپڈ، اصل یہ مطلب ہے کوئی اور اس قابل ہی نہیں ہے. تو ہر پروفٹ جو ہے وہ سیم کور کال، سیم میسج لے کر آئے تھے کہ ورشپ اللہ alone. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسی کو توحید کے کہتے ہیں. اور وہ کہتے تھے جتنے بھی فالس گاڈز ہیں ان کو ریجیکٹ کریں، جتنے بھی فیبریکیٹڈ بلیفس ہیں ان سب کو چھوڑ دیں. وہ بلیفس کو چھوڑیں، لیکن یہ اس بلیفس پر ہی چل رہے تھے نا. ان انتم الا مفترون، تو خود ہی ان کو یہ بھی کہہ رہے ہیں ان انتم یو آر نتھنگ ایکسیپٹ کیا ہے؟ مفترون، انوینٹرز. آپ فالس ہوڈ بناتے ہو، آپ انوینٹ کرتے ہو چیزیں، افترا کرتے ہو. کیونکہ عاد کے لوگ جو تھے وہ لوگ اللہ کے ساتھ پارٹنرز ایٹریبیوٹ کرنے لگے. آپ کو بتایا نا، شرک کرنا شروع کر دیا انہوں نے، مطلب وہ اللہ کے ساتھ پارٹنرز ایڈ کرنے لگے. اور بہت ساری ریلیجس کلیمز ایسے کرتے تھے وداؤٹ اینی ڈیوائن اتھارٹی. تو وہ آئیڈلس کا جو کرتے تھے، ظاہر ہے کہ وہ فیبریکیشن ہی تھی. تو حود علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آئیڈلس ہیں یہ مین میڈ ہیں، ان کو کوئی پاور نہیں ان کے پاس، یہ صرف فیک سٹوریز ہیں، یہ افترا ہے اور یہ جھوٹ ہے. تو یہ سینٹرل میسج جو توحید کا تھا، یہ ہر کسی نے، ہر پروفٹ نے کیا، چاہے وہ کوئی جگہ ہو، چاہے وہ کوئی وقت ہو، چاہے وہ کہیں بھی ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں بس یہ پتہ ہے کہ پورے قرآن میں توحید کا میسج جو ہے وہ شروع سے لے کے آخر تک ہے. تو جب کوئی لاز بھی نہیں آئے تھے، کوئی ریچولز بھی نہیں آئے تھے، تبھی بھی یہ صرف کریکٹ انڈرسٹینڈنگ آنا تھا کہ ہو از اللہ. ابھی کوئی لاز واز نہیں تھے، لیکن یہ پتا تھا کہ ہو از اللہ، یہ پتا ہونا چاہیے. تو وہ کہتے ہیں حود علیہ السلام پھر کہتے ہیں یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا، او مائی پیپل ناٹ آئی آسک یو فار اینی ریوارڈ. علیہ اجر، ہم آپ سے کوئی بھی ریوارڈ آپ کے اوپر نہیں ہے. اسألکم لا اسألکم ناٹ آئی آسک یو، علیہ اپون یو یعنی فار دس اجرا اینی ریوارڈ. فار دس شاید میں نے مس کیا اس میں، علیہ اجرا. اے میری قوم نہیں میں مانگتا ہوں تم سے اس پر کوئی اجر. اے میری قوم نہیں میں مانگتا ہوں تم سے اس پر کوئی اجر. ان اجریہ الا علی اللہ فطرنی. اب یہ لفظ کو ذرا سنیں گے. افلا تعقلون، ان اجری یعنی not is my reward الا except علی الذی the one who فطرنی who originated me who created me. اب خلقنی کے بدلے یہاں لفظ آیا فطرنی. تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، حود علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں افلا تعقلون، اللہ نے ہی سکھایا ہے. حود علیہ السلام کہہ رہے ہیں افلا تعقلون، will then not you use reason، آپ اپنی عقل نہیں استعمال کریں گے؟ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ will you not understand؟ اب فطرہ کے روٹ لیٹرز ہیں فاترہ، فطرہ، یفترو، فطرن. میں آپ کو تفسیر میں بتاؤں گی اس کا مطلب کیا ہے. تو اردو میں ہے نہیں ہے میرا اجر مگر اوپر اس کے جس نے مجھے پیدا کیا. وہی فطرین کو پیدا کی، وہی پیدا کا لفظ یوز کیا ہوا ہے. تو کیا نہیں تم سمجھتے؟ کیا نہیں تم عقل استعمال کرتے؟ تعقلون ہے نا، عقل نہیں استعمال کرتے ہو. تو اس کا دیکھیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ آیت نمبر 51 کا تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ ایک کامن فیچر کیا تھا. تمام جتنے بھی پروفیٹک پریچنگز تھے وہ سب، وہ سنسیریٹی تھی ان میں اخلاص تھا، وہ خلوص سے کرتے تھے، وہ کوئی اس کے لیے ریوارڈ نہیں مانگتے تھے. حود علیہ السلام بھی وہی اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ بہت رچ ہیں، آپ لوگ بہت پاورفل ہیں، لیکن میں آپ سے پیسے نہیں مانگ رہا ہوں، میں آپ سے کوئی ریوارڈ نہیں مانگ رہا ہوں، میں کوئی کیش نہیں مانگ رہا ہوں، میں کوئی بینیفٹ نہیں مانگ رہا ہوں، میں کوئی پوزیشن نہیں مانگ رہا ہوں، کچھ بھی نہیں مانگ رہا ہوں. تو سب سے پہلے جو کامن آبجیکشن ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلے وہ کہتے ہیں یہ ضرور کسی مقصد کے لیے ہے، یہ ضرور کوئی چیز چاہ رہا ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے ان کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ میں کسی چیز کا آئی وانٹ نتھنگ فرام یو، سمپلی مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے. تو وہ کہتے ہیں کہ نہ آپ سے میں ویلتھ ڈھونڈ رہا ہوں، نہ میں لیڈرشپ ڈھونڈ رہا ہوں، نہ میں فیم ڈھونڈ رہا ہوں، نہ میں نیم ڈھونڈ رہا ہوں، کچھ بھی نہیں ڈھونڈ رہا ہوں. میرا مشن کیا ہے؟ صرف اللہ کے لیے ہے. ان کا گول کیا تھا کہ وہ ان لوگوں کی مدد کریں، ان کو اللہ کے غضب سے بچائیں، ٹو سیو دم فرام Allah's اینگر. تو پتہ چلتا ہے کہ کتنے آنیسٹ تھے. تمام پروفٹس ایسے ہی تھے
یہ ایک سائن کیا تھا؟ ایک جینوئن دعویٰ کا سائن تھا، یعنی ورلڈلی موٹیو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، جو بھی دعویٰ کرے صرف اللہ کے لیے کرے۔ تو ہم اس سے سیکھتے ہیں کہ سنسیئر ٹیچرز جو ہیں ان کو گائیڈ کرنا چاہیے لوگوں کو، کہ وہ کس چیز کے لیے، کہ وہ صرف ناٹ ٹو گیٹ رچ، یہ ان کو یہ کہنا چاہیے کہ آؤٹ آف لو اینڈ ڈیوٹی ٹو اللہ، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں، آپ لوگ دین پہ چلو، بس یہ اللہ سے، اللہ کے غضب سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ان اجر الا الذی فطرنی، مائی ریوارڈ از اونلی فرام اللہ، یعنی اونلی فرام دا ون ہو اوریجنیٹڈ می۔ میں نے آپ کو کہا نا، یہ ورڈ کا کیا مطلب ہے؟ اوریجنیٹ کرنا۔ اوریجنیٹ کے روٹ لیٹرز ہیں جو فطرہ کا ہے، فا تا را، اٹ مینس ٹو اسپلٹ اوپن، کوئی چیز کھل جائے، کوئی اوریجنیٹ کرے، یعنی ٹو برنگ سم تھنگ انٹو ایگزسٹنس جو کہ پہلے کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور اس میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو بنایا۔ آپ کو پتہ ہے نا، سب سے پہلے جو انسان بنا، آدم علیہ السلام کا قصہ آپ سن چکے ہیں کس طرح تھا۔ تو اللہ ہی ان کا کریٹر ہے، اللہ ہی ہمارا کریٹر ہے، ان پروفٹس کا بھی اور ہمارا بھی، تو ریوارڈ بھی اللہ ہی دے گا۔ کتنی پیاری بات ہے کہ جس سے میں ریوارڈ اسی سے مانگتا ہوں جو میرا اوریجنیٹر ہے، جس نے مجھے کریٹ کیا، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے اوریجنیٹ کیا۔ یہ ایک بہت پیارا لفظ ہے جو یوز ہوتا ہے فطرانی کے لیے۔ اس کے بعد ہود علیہ السلام، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہود علیہ السلام کو، اور وہ کہہ رہے ہیں افلا تعقلون، ول یو ڈid ناٹ انڈرسٹینڈ، ول یو ناٹ ریزن، یعنی آپ اپنے ریزن کو استعمال کریں نا، اپنے برینز کو استعمال کریں، اپنی تھنکنگ کو یوز کریں۔ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بلکہ میں جب آپ کو یہ کہہ رہا ہوں آپ لوگ مجھے ریجیکٹ کر دو گے، سوشل ریجیکشن مجھے ہوگی، لیکن پھر بھی آپ سوچیں کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں، کیا میں سنسیئر نہیں ہوں گا جب میں یہ کہہ رہا ہوں؟ تو ہی آسک فار نتھنگ۔ تو لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جب یہ کچھ مانگ نہیں رہا تو یہ جھوٹ کیوں بولے گا؟ اس کا میسج تو پیور ہونا چاہیے۔ ان کا میسج یہی ہے کہ وہ ہمیں ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا میسج یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بھی سنسیئر ہے اور ہم سے بھی سنسیئر ہے۔ ہی از کالنگ اس ان آل سنسیئرٹی۔ آیا نمبر 52 میں ہے، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، بہت سمپل ہے۔ اینڈ او مائی پیپل، یا قوم استغفروا، سیک forgiveness، استغفار کرو فرام یور رب، ثم توبوا الیہ، دین ٹرن ٹو ہم ان ریپینٹنس، توبو یعنی ٹرن ٹو ہم ان ریپینٹنس، ٹھیک ہے؟ تو اے میری قوم، مغفرت یا استغفار طلب کرو اپنے رب سے، پھر توبہ کرو اسی کی طرف، یا اس کی طرف۔ اس سے کیا ہوگا؟ جب آپ استغفار کریں گے اور توبہ کریں گے تو اب اس کے بعد ہوگا کیا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، یرسل السماء علیکم مدرارا، ہی ول سینڈ فرام دا اسکائی، السماء فرام دا اسکائی، علیکم اپون یو، مدرارا۔ مدرارا کیا چیز ہے؟ رین، بہت ابنڈنٹ رین، بہت زیادہ موسلا دھار بارش آپ اس کو کہہ لیں۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اینڈ ہی ول انکریز یو ان اسٹرینتھ، قوت یعنی آپ کی قوت میں، اسٹرینتھ میں آپ کو انکریز کرے گا۔ اور کس طرح انکریز کر؟ الا قوتکم، یعنی جو آپ کے آلریڈی آپ کی اسٹرینتھ ہے، ہی ول انکریز یو ان اسٹرینتھ، یو آر ان یور اسٹرینتھ وچ یو آلریڈی ہیو، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کی جو اسٹرینتھ ہے اس کے اوپر اور زیادہ انکریز کرے گا، آپ اتنے پاورفل ہو، سب کچھ ہو۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اینڈ ڈو ناٹ ٹرن اوے ایز criminals، مجرمین ایز criminals، دیکھیں مجرمین کا آ گیا لفظ ابھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہود علیہ السلام نے ان سے کہا، اپنی قوم سے کہا عاد سے، کہ اللہ تعالیٰ بھیجے گا آسمان سے تم پر موسلا دھار بارش، ہی ول سینڈ یو اپون یو، کیا چیز؟ مدرارا، فرام دا اسکائی، اور زیادہ کر دے گا تمہیں قوت ساتھ تمہاری قوت کے، یعنی جو تمہاری آلریڈی قوت ہے، الا قوتکم، اس پہ اور بڑھا دے گا۔ ولا تتولوا مجرمین، اور نہ کہ منہ پھیرو مجرم بن کر۔ اس کی تفسیر میں یہ ہے، خود علیہ السلام بتاتے ہیں اپنے لوگوں کو، سکھا رہے ہیں کہ آپ کیا کریں؟ استغفار کریں۔ فرسٹ سٹیپ کیا ہے؟ استغفار کریں۔ ہمارے لیے بھی سیکھنا کہ فرسٹ سٹیپ استغفار ہے۔ جو بھی چیز ہو جائے، کوئی غلطی ہو یا نہ ہو، آپ دن میں استغفار کر لیں، میں اور آپ، ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کریں۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ 1000 دفعہ 2000 دفعہ کریں، آپ جتنا بھی کریں، there is no limit to seeking استغفار، there is no limit۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ دن میں کم از کم 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں، اور پھر کسی نیریشن میں یہ بھی ہے کہ 200 دفعہ۔ اوکے، 100 ہوگا یا 200، ہم اس پہ کچھ بھی آرگیومنٹ نہیں کریں گے، لیکن فرسٹ سٹیپ ہمارا بھی ہے کہ استغفار روز کرنا چاہیے، کم از کم 100 دفعہ، 200 دفعہ کر لیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کم از کم 100 دفعہ۔ سیکنڈ سٹیپ کیا ہے؟ آپ استغفار کرتے یو آر سیکنگ استغفار، اس کے بعد ریپینٹنگ، ثم توبو الی، دین یو ریپینٹ، یو میک توبہ، وچ مینس کہ آپ اپنے ہارٹ کو بدلیں، اپنے دل کو بدلیں، جو آپ غلط کام کر رہے ہیں وہ آپ چھوڑ دیں، بالکل چھوڑ دیں، اور اللہ کی طرف آپ مڑ جائیں، اللہ کی طرف توجہ کر لیں، اللہ کی طرف، ان سنسیئر ریپینٹنس یو ٹرن ٹو اللہ۔
سو یہ ہو گیا، پہلے پورے پچھلے گناہوں کی معافی مانگ لی، استغفار کے لیے، اور اب آگے سے کہہ دیا کہ میں توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں یہ نہیں کروں گا۔ یہ بہت مزے کی بات ہے، استغفار اور توبہ، اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، شاید آپ کی کلاس میں بتایا، دوسری کسی کلاس میں بتایا، ہمیشہ بتاتی ہوں کہ اللہ نے اتنی پیاری ہمیں دعا سکھا دی ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، میں استغفار کرتا ہوں اللہ سے، اتوب الیہ، اور میں اللہ کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ بہت سمپل سی دعا ہے، روز کر لیں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، یعنی کہ حود علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ اس میں کیا، جب آپ یہ کریں گے، جب آپ استغفار کریں گے، آپ توبہ کریں گے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ برکات آئیں گی آپ کے اوپر۔ کیا برکات آئیں گی؟ اللہ کی رحمت آئے گی، اور اس کے ساتھ یہ برکات آئیں گی، کون سی برکات؟ مدرارا، یعنی پورنگ کنٹینیوسلی ان ابنڈنس، مدرارا بہت زیادہ بارش، موسلا دھار، جس کو میں نے بتایا نا، کیونکہ دیکھیں عربیہ میں کیا ہے، رین اٹ سیلف از لائف، یعنی اگر بارش آئی تو کراپس اور سروائیو، اور یہ اس وقت کی بات ہے، یہ اریگیشن اور یہ سب چیزیں اور جو اب بلڈ ہوئی ہوئی ہیں، یہ تو اتنی نہیں تھی نا، آپ دیکھیں کیسا ڈیزرٹ تھا عربیہ اس وقت کی بات ہے، رین اٹ سیلف جو تھا اٹ واز لائف۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اگر رین آ گئی تو اس سے کراپس بھی آئیں گے، اور اس کی وجہ سے سروائیول بھی ہوگی۔ تو اسینشلی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو ڈراؤٹس ہیں، آپ کی جو ہارڈ شپس ہیں، آپ کی جو قحط ہے، آپ کے کراپس نہیں بن رہے، آپ کی جو ویکنس ہے، وہ سب چیزیں جو ہیں وہ ریورس ہو سکتی ہیں اگر آپ استغفار اور توبہ کریں۔ ہم کہتے ہیں نا توبہ استغفار کریں، تو اللہ تعالیٰ پرومس کرتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے ساتھ اپنی ریلیشن شپ کو ٹھیک کر لیں، توبہ استغفار کر لیں، تو ہماری لائف میں جتنے بھی بلاکیجز ہیں نا، وہ ختم ہو جائیں گی، اور ہمارے پاس فزیکل بلیسنگز بھی آئیں گی، ہر قسم کی بلیسنگز آئیں گی، برکات آئیں گی۔ اور اگر ہم یہ کرتے ہیں تو ہم اللہ سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ، ہم استغفار کر کے اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنی برکتیں نازل فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور یہ جو ہے نا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، کہ حود علیہ السلام کی جو لوگ تھے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ اچھے خاصے اسٹرانگ تھے، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اسٹرانگ تھے، ٹال تھے، فزیکلی بھی میسو تھے، اور ان کے پاس ویلتھ بھی بہت تھا، پاور بھی بہت، ہر کچھ تھی ان کے پاس۔ تو وہ جو ہے، وہ جو آدھ جو تھا ان کے پاس سب کچھ تھا، اور بڑی بڑی بلڈنگیں بھی کنسٹرکٹ کرتے تھے، ملیٹریلی بھی وہ لوگ، ان کے پاس مائٹ تھی۔ اللہ ان کو پرومس کر رہا ہے کہ اگر آپ نے اللہ کی فرما برداری کی تو ان کو قوت کے اوپر قوت، طاقت کے اوپر طاقت ملے گی۔ تو اسکالرز یہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ ایڈڈ اسٹرینتھ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو گرانٹ کرے گا فزیکل پاور بھی اور اسپرچول پاور بھی، یعنی ان کو ایمان بھی دے گا، ان کو سلامتی بھی دے گا، کیونکہ ان کے پاس وہ ایمان اور سلامتی مسنگ ہے نا۔ تو پاور اوور پاور، قوت اوور قوت کا مطلب صرف فزیکل پاور نہیں ہے، اٹ مینس فزیکل پاور ایز ویل ایز اسپرچول پاور۔ کتنی بڑی بات ہے! استغفار کریں، اپنے لیے دعا کریں۔ تو ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ٹرو اسٹرینتھ جو ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور یہ کسی فزیکل پاور یا کسی ٹیکنالوجی کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں لاسٹ میں، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، یعنی کہ آپ مت مڑ جاؤ مجرم ہو کے۔ یعنی حود علیہ السلام وارن کر رہے ہیں کہ اگر آپ گناہ کرتے رہو گے، آپ زیادتیاں کرتے رہو گے، تو کلیئرلی اٹ از کرائم، یہ جرم ہے۔ اٹ از، آپ کو معلوم ہے کہ حقیقت کیا ہے، آپ اللہ کو رب جانو اور ایک اللہ کی عبادت کرو، ادروائز یو آر کمیٹنگ اے بگ کرائم۔ تو یہ جو ہے، اگر ہم ریپینٹنس کرتے ہیں، اگر ہم استغفار کرتے ہیں یا توبہ کرتے ہیں، تو اس میں صرف ایک اسپریچول ایکٹ نہیں ہوتا کہ بھئی ہم نے ذکر کر لیا، اس کا مطلب ہے اس میں ریئل لائف میں کانسیکوینسز ہوں گے۔ رین جو ہوگا وہ کیا کہ رین ہے، یا جو پروویژن ہے، سسٹیننس ہے، یا جو اسٹرینتھ ہے، یہ سب ہماری اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اور اس کنیکشن کو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ اینڈ دس کنیکشن از ناٹ سپرسٹیشن، یہ کہ بھئی ہمارے پاس یہ چیز آ گئی، خود ہی سے آ گئی، یہ سپرسٹیشن، یا ہم نے یہ کیا تو آ گئی، یا وہ کیا تو آ گئی، نہیں۔ اٹ از قرآنک، اٹ از اسپرچل، اٹ از فرام اللہ۔ اور جب ہم کس ٹرن کرتے ہیں اللہ کی طرف سے، دوسری طرف رخ پھیر لیتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، یا اللہ کے ساتھ دوسروں کو ملاتے ہیں، شرک کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی بلیسنگ جو ہے وہ رک جاتی ہیں، وہ بلاک ہو جاتی ہیں۔ کسی طرح اس کا اگزامپل دیتے ہیں لوگ کہ جیسے ایک ونڈ شیلڈ ہے، آپ گاڑی چلا رہی ہیں، ایک ونڈ شیلڈ ہے، اس کے اوپر بہت سارا، کوئی جا رہا تھا، بہت ساری کیچڑ آ کے گر گئی، آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو صاف کریں گے، آپ اس کو وائپر کو چلائیں گے، اس کو صاف کریں گے، اور جب آپ صاف کریں گے تو آپ کو راستہ نظر آئے گا۔ اس صاف کرنے کو کہتے ہیں، میں نے یہاں پر ڈو ناٹ ڈسٹرب بھی لگایا تھا، پھر بھی کال آ گئی۔ اف یو وائپ دیٹ، وائپر چلاؤ گے اور اسے وائپ کرو گے اس ڈرٹ کو، اس کا مطلب یہ آپ نے استغفار کیا، اور آپ کو جب نظر آئے گا راستہ، اس کا مطلب یہ آپ کو ہدایت مل گئی۔
ایک سمپل سا ایگزامپل کسی نے دیا تھا، اینڈ دین یو آر ایبل ٹو ڈرائیو فارورڈ وتھ سیفٹی اینڈ وتھ کانفیڈینس. مجھے یہ اچھا لگا تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایڈ کر لیا، شیئر کر لیا. آیا نمبر 53 میں قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین. کیا کہتے ہیں؟ قالوا، انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ ہود علیہ السلام کی قوم، یعنی کہ ہود علیہ السلام کی قوم یعنی کہ عاد نے کہا. ہود اور عاد میں گڑبڑ ہو جاتی ہوں. او ہود، انہوں نے کہا یا ہود، او ہود، ما جئتنا ببینۃ، کہ یو ہیو براٹ اس اینی کلیئر. ببینہ مطلب پروف. آپ نے ہمیں کوئی کلیئر پروف لا کے نہیں دکھایا. سوری، انگلش میں کرنا تھا. ما جئتنا، ناٹ یو ہیو براٹ ٹو us any clear proof. ببینہ any clear proof. وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، and not we will abandon. تارک یعنی abandon کرنا، ترک کرنا. And not we will abandon, not we will leave our gods, آلہتنا our gods, عن قولک on your word, on your saying. وما نحن لک بمؤمنین، اور صاف صاف کہہ دیا وما نحن and not we are لک for you or in you بمؤمنین believers. اتنی کلیئر کلیئر پوری بات کہہ دی. انہوں نے کہا اے ہود، نہیں آپ لائے ہیں ہمارے پاس کوئی واضح دلیل، کوئی بینہ نہیں لے کر، اور نہیں ہم چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو آپ کے کہنے سے. مطلب وہاں تو تمہارے لکھا ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو آپ کہہ رہی ہوں، آپ کے کہنے کی وجہ سے، آپ کے قول کی وجہ سے، آپ کے کہنے کی وجہ سے، اور نہیں ہم آپ پر ایمان لانے والے. کلیئرلی بتا دیا. تو اب کیا اس کی تفسیر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کلیئرلی ہود علیہ السلام کو ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے کلیم کیا، کیا کلیم کیا؟ جھوٹا کلیم کیا کہ آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے، بینہ نہیں ہے. تو جیسے ڈسبلیونگ نیشنز ہوتے ہیں، جب وہ پروف مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ ایگزسٹنگ ایویڈنس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں. دے ہیو دی ایویڈنس، دے ہیو دا پروف، بٹ دے ڈونٹ وانٹ ٹو ایکسیپٹ اٹ. وہ کہتے ہیں فزیکل میریکلس بتاؤ جو ہمارے ڈیزائرس کو فٹ کرے. حود علیہ السلام نے ان کو لاجیکل پروف دیے تھے، لیکن انہوں نے اگنور کیا. جو آپ کو کریٹ کرتا ہے، جس نے یہ دیا، سب کچھ بولا ان سے. لیکن کلاسیکل اسکالرز یہی بتاتے کہ حود علیہ السلام کا جو گریٹسٹ پروف تھا وہ ان کی سنسیریٹی اور ان کی ٹروتھفلنس تھی، ان کا کیریکٹر تھا. کیسا فلالیس کیریکٹر تھا. اینڈ دا میسج اٹ سیلف واز سم تھنگ، کہ وہ پروف تھا. لیکن انہوں نے اس میسج کو ڈسمس کر دیا سمپلی بیکاز وہ ایک نیا میسج تھا، اور وہ ان کے جو کلچرل نارمس تھے، باپ دادا جو کرتے آئے تھے، اس کے اگینسٹ تھا. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ کیا آپ کی وجہ سے، انہوں نے کہا ہم ابینڈن کر دیں ہمارے ان آئیڈلس کو آپ کی وجہ سے. ہم تو نہیں چھوڑیں گے آپ کے کہنے سے. انہوں نے اپنے اینسسٹرز کی، آباء و اجداد کی جو ہیبٹس تھیں، ان کو پریفر کیا اوور لاجیکل آرگیومنٹ. دیکھیں میں اور آپ بھی ہیں، ہم لوگوں بھی جس طرح سے، آپ لوگ تو چلیں ابھی چھوٹے ہوں گے بہت سارے، لیکن میرے ساتھ یہ کہ ہم لوگ جب پلے بڑے تو ہم نے بہت ساری چیزیں جو ہیں پاکستان میں انڈیا سے، ہندوؤں سے لے لیا. اب وہ رسمیں پاکستان میں آ گئیں. اب ہم نے ان کو دیکھا، ہم نے ان کو ارد گرد کے لوگ کر رہے ہیں، ہم نے بھی ان کو فالو کرنا شروع کر دیا. جب ہم ان کو فالو کر رہے تھے، اس کے بعد جب سمجھ میں آ گئی کہ یہ بات غلط ہے، دس از ناٹ اسلامک، تو ہم نے اپنے آپ کو چینج کر دیا. لیکن یہ لوگ کیسے ہیں؟ دے ریفیوز ٹو چینج جسٹ بیکاز وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی ہم کو بول رہا ہے، ہم کیوں چینج کریں؟ ہم تو بلیورز بھی نہیں آپ میں، آپ تو آپ کے پروفٹ ہوڈ کو مانتے ہی نہیں ہیں، آپ کی نبوت کوئی نہیں مانتے، آپ نبی ہم یہی نہیں مانتے. یعنی میسج کو بھی ڈینائی کیا، اور ان کے کیریکٹر جو اتنا زبردست کیریکٹر تھا اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے کہا ہم تو کبھی آپ میں بلیو کریں گے ہی نہیں. تو ہم دیکھتے ہیں ان کی ریجیکشن، جو حود علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، قوم عاد تھی، ان کی ریجیکشن بہت بلنٹ تھی اور 3 لیئرڈ تھی. نمبر 1 وہ کہہ رہے اسی آیت میں، نمبر 1 آپ نے ہمیں کوئی پروف نہیں دیا، ایویڈنس نہیں دیا، حالانکہ وہ دے رہے تھے، اب لاجیکل پروف دے رہے تھے. نمبر 2 ہم اپنے گاڈس کو نہیں چھوڑ سکتے. نمبر 3 ہم آپ میں بلیو نہیں کر سکتے. تینوں بالکل صاف صاف. ان کی ایروگنس اس سے نظر آتی، ان کا تکبر، ان کا سٹبرنس. کتنے سٹبن تھے وہ لوگ کہ وہ اپنے اینشینٹ ٹریڈیشنز کو پریفر کر رہے تھے. تو یہ ہے کہ پیٹرن آف ریجیکشن جو ہے نا، اکثر وہ ایموشنل ہوتا ہے. اٹ از ریئرلی انٹلیکچوئل. آپ انٹلیکٹ کو نہیں دیکھتے ہیں، آپ ہمیشہ ایموشن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اسی لیے جو لوگ ٹروتھ کو چھوڑتے ہیں، وہ یہ نہیں کہ ایویڈنس نہیں ہے ان کے پاس، لیکن وہ اپنے آپ کو چینج نہیں کرنا چاہتے. اور یہ جو سب سے بڑا بیریئر ہے، سب سے بڑا بیریئر کیا؟ اگنورنس. یہ اگنورنس ہے کہ اصل چیز کیا ہے. یہاں پر تو اگنورنس بھی نہیں تھی، یہاں تو اٹ واز اٹیچمنٹ ود دیئر پریویس کلچرل نارمس. ان کے پاس تو اگنورنس بھی نہیں تھی. تو آیا نمبر 54 میں ان نقول الا تراک بعد آلہتنا بسوء. تو پھر وہی کہہ رہے ہیں ابھی، ان نقول not we say الا except تراکا that have afflicted you یا has afflicted you، لیکن آگے پلورل آ رہا ہے، آلہتنا some of our gods
ba'du alihatina, some of our gods, bisu, with evil. So not we say except that have afflicted you, some of our gods, yani some of our gods have afflicted you with evil. कुछ हमारे जो खुदा हैं उन्होंने आपके ऊपर कुछ कर दिया है, ठीक है ना, उन्होंने आपको आपके ऊपर आसेब कर दिया, उनको आपके ऊपर जादू कर दिया। और ए तरह एक न्यू वर्ड है तो उसका आप देख लें, उसके रूट लेटर्स है आइन रॉ वाव, आइन रॉ वाव, या तरा, या तरी, ए तेरान, या तरा, या तरी, ए तेरान। ये कौन सा बाब है? बाब इफ्तिआल। फॉर्म कौन सा है? फॉर्म 8। जो लोग लिखते हैं ग्रामर वो आप लिख लीजिएगा। तो उर्दू में है कि नहीं, हम कहते हैं कि हम नहीं कहते हैं मगर ये कि, यानी एक्सेप्ट ये कि आसेब किया है आप पर या तुझ पर बाज हमारे माबूदों ने, ए तरह का यानी आसेब किया है, ये जो ए तरह यानी आसेब किया है आप पर बाज हमारे माबूदों ने, ईवल से यानी बुराई से। तो ए तरह का आपको मतलब आ गया ना, ए तरह का मतलब है टू अफ्लिक्ट, उनके ऊपर आसेब करना। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? हूद अलैहिस्सलाम ने क़ाल इन्नी उशहिदुल्लाह वशहदू अन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून। साफ कह दिया अपना। He said, indeed, I call Allah to bear witness. Inni ashhadullah, I call Allah to bear witness. Washhadu inni, and you bear witness. मैं अल्लाह को भी बुला रहा हूँ बेटा, and you bear witness. अन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, that I am free from what you associate with him. कहा उन्होंने, बेशक मैं गवाह बनाता हूँ अल्लाह को और तुम भी गवाह रहो कि मैं बरी हूँ, बरी जिम्मा हूँ उससे जो तुम शरीक ठहराते हो। तो हूद अलैहिस्सलाम ने, हूद अलैहिस्सलाम की कौम ने उनके ऊपर टॉन्ट किया, उनका मजाक उड़ाया और उनको कहा कि हम जो है, आप हमारे जो खुदा हैं नऊजुबिल्लाह, वो जो है हमारे जो आइडल्स हैं, उन्होंने आपको कर्स कर दिया, जिसकी वजह से आप इंसेन हो गए हो, जिसकी वजह से आपको कोई हार्म पहुंचा है, क्योंकि आपने हमें ये कहा था कि हम उनकी इबादत करना छोड़ दें, तो हमारे खुदा आपसे नाराज हो गए। कितनी बुरी बात है, अस्तगफिरुल्लाह। तो उन्होंने मॉक किया, उन्होंने टॉन्ट किया और उन्होंने ये रिफ्यूज किया कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। लेकिन हूद अलैहिस्सलाम का क्या जवाब था? विदाउट एनी फियर ही सेड, आई कॉल अल्लाह टू विटनेस एंड यू ऑल्सो बी विटनेस, कि मैं फ्री हूँ जिस चीज़ से आप मुझे, जिस चीज़ से आप एसोसिएट करते हो अल्लाह के साथ। हूद अलैहिस्सलाम ने कंप्लीटली उनके आइडल्स को रिजेक्ट कर दिया, साफ साफ कह दिया, कुछ उनसे ना डरे ना कुछ, और एक क्लीन ब्रेक कर लिया उनके गुनाहों से भी, अपने आप को बरी जिम्मा कर लिया। ही टुक अ स्ट्रॉन्ग, कहते हैं ना, पब्लिक स्टैंड, सबके सामने आके। किस चीज़ के लिए? तौहीद के लिए, अपने लिए नहीं, तौहीद के लिए, अल्लाह की वहदानियत के लिए। और डिक्लेयर किया कि जो ओनली विटनेस जो है, ये हिज ओनली विटनेस इज अल्लाह। और कह रहे हैं कि आप लोग भी विटनेस हो, आप लोग भी खुद ही ये विटनेस बनो कि आप लोग जो भी मेरे अगेंस्ट प्लॉट कर रहे हो, मैं उससे नहीं डरता हूँ, मुझे उससे कोई नहीं है, मुझे एब्सोल्यूट ट्रस्ट है किसमें? अपने अल्लाह पे। आई हैव ट्रस्ट इन द डिवाइन। हूद अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने बैकआउट नहीं किया, उन्होंने उनको थ्रेटन जब किया, उन्होंने बैक डाउन भी नहीं किया, और उन्होंने अपना ट्रस्ट पूरा जो है अल्लाह के ऊपर डाल दिया। ये आयत हमको बताती कि जब भी हमें कोई डराए धमकाए सही रास्ते से, तो वी शुडंट बी अफ्रेड टू स्टैंड अलोन फॉर द ट्रूथ, इवन अगर कोई हमारे अगेंस्ट है। और हम ये भी सीखते हैं कि जब ट्रूथ बोलना होता है, सही बात बोलनी होती है, यू नीड करेज, यू नीड करेज, स्पेशली कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें फॉल्सहुड बहुत डोमिनेट कर रही है। अब मैं और आप जहाँ रह रहे हैं, हम लोग अमेरिका में रह रहे हैं, यहाँ पर तो हर तरफ फॉल्सहुड है ना, किसी को कुछ बोलना आसान है क्या? लेकिन अल्लाह ताला में हिम्मत देता है, हौसला देता है कि हम बोल देते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आया नंबर 55 है, मिन दो नहीं फकी दूनी जमीअन सुम्मा ला तुनजिरून, मिन दो नहीं अदर देन है, यानी कि अल्लाह के अलावा। तो फकीदूनी, सो यू प्लॉट, उनको कह रहे हैं सो यू प्लॉट, फकीदूनी अगेंस्ट मी, फकीदू आप प्लॉट करें अगेंस्ट मी, नी अगेंस्ट मी, और फिर जमीयन ऑल टुगेदर, आप सब के सब, और सुम्मा ला तुनजिरून, एंड देन डू नॉट गिव मी रिस्पाइट, डू नॉट गिव मी चांस, डू नॉट गिव मी एनी एनी टाइम। तो उर्दू में है इसके सिवा, यानी अलग मिंदू नहीं, उसके सिवा, सो तदबीर करो तुम लोग, प्लॉट करो तुम लोग मेरे खिलाफ, सब मिलकर, जमीअन सब मिलकर, सुम्मा ला तुनजिरून, फिर मुझे मोहलत ना दो, फिर ना तुम मुझे मोहलत दो। तो आया नंबर 55 में अल्लाह ताला हमको बता रहे हैं कि किस तरह हूद अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से क्या कहा। हूद अलैहिस्सलाम एब्सोल्युटली फियरलेस थे, उनको एक्स्ट्रॉर्डनरी कॉन्फिडेंस थी, वो बोल्डली चैलेंज कर रहे थे किन लोगों को? डिसबिलीविंग लोगों को, इन लोगों को जो कि कुफार थे, और इंटायर नेशन को, उनके लीडर्स को, उनके आइडल्स को, सबको मुखातिब होके कह रहे हैं आप सब मिलके, जमीअन आप सब मिलके गेट टुगेदर और मेरी डिस्ट्रक्शन के लिए एक प्लॉट बनाओ, मुझे हार्म करने के लिए कोई प्लॉट बनाओ, और मुझे कोई टाइम मत दो जिसके लिए मैं अपने आप को प्रिपेयर कर सकूं, डोंट गिव मी एनी मोहलत, एनी टाइम। ये आयत खुद ब खुद एक मिरेकल है।
یہ آیت کو آپ دیکھ لیں کہ ایک پروفٹ اکیلا ہے، پوری نیشن ایک طرف ہے، چند لوگ ہوں گے جنہوں نے بلیو کیا ہوگا، لیکن انٹائر نیشن جو تھی وہ ان کے اگینسٹ تھی. اور یہ ایک سائن آف کیا ہے؟ ٹرو پروفٹ. نبوت کی ایکچوئل ایک سائن ہے. سنگل مین فیسنگ اے ہول نیشن. ان کی ٹوٹل سرٹینٹی یا توکل کس پہ؟ اللہ پر ہے، کہ اللہ ریئل پاور ہے، اس کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہمیں بھی آیت یہ سیکھنی چاہیے اور اپنے پر اپلائی کرنی چاہیے. وی شوڈ ہیو فل فیتھ اینڈ فل ٹرسٹ ان اللہ. کوئی انیمی ہمیں پلاٹ نہیں کر سکتا، کوئی ہمیں ہارم نہیں پہنچا سکتا وداؤٹ Allah's will. تو توکل جو ہے ہمارے اندر جو ہے یہ فیئر لیسنس پیدا کرے گی، ہمارے اندر شجاعت بہادری پیدا کرے گی، اور پوری دنیا بھی اگر ہمارے اگینسٹ ہو جائے ہم شیک نہیں ہوں گے انشاءاللہ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ تمام پروفٹس نے بھی اللہ سے مانگا، ہمیں بھی اللہ سے، اللہ کی طرف ٹرن کرنا، اللہ سے ہی مانگنا ہے فار ایوری تھنگ اینڈ اینی تھنگ. آیت نمبر 56 میں انی توکلت علی اللہ، اب آ گیا نا پورا کلیئرلی، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها. انی توکلت علی اللہ، indeed I put my trust in Allah. Very clear. ربی و ربکم، he is my رب and he is your رب. ما من دابتن، there is no، دابہ کا مطلب moving creature، there is not a moving creature الا هو آخذ آخذ بناصیتها. اب یہ ورڈ سنیں آپ، there is not a moving creature except that he یعنی اللہ ہوا، he آخذ، he holds it بناصیتها by its forelock. فور لاک کیا ہوتا ہے؟ یہ جو پیشانی کے بال سامنے کے ادھر سے پکڑ کے، یا اس کی پیشانی سے پکڑنا ہے، پیشانی کے بالوں سے، دونوں ایک ہی چیز ہے، مطلب یہاں سے پکڑنا. تو اللہ تعالیٰ، یہ حود علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنے لوگوں، بے شک میں نے بھروسہ کیا اللہ پر، توکل کیا اللہ پر، میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اور نہیں ہے کوئی جاندار، اینی دابہ، اینی موونگ کریچر، مگر وہ پکڑے ہوئے ہے، اللہ پکڑے ہوئے ہے اس کو پیشانی سے یا پیشانی کے بالوں سے، دونوں یوز ہوتا ہے. ان ربی علی صراط مستقیم، انڈیڈ مائی رب از اپون دا اسٹریٹ پاتھ، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے. اس کا آپ سوچیں گے کہ اللہ تو سیدھے راستے پر ہی ہے، یہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں گی اس میں تفسیر میں. حود علیہ السلام، آیا نمبر 56 کی تفسیر ہے کہ حود علیہ السلام رسپونڈ کرتے ہیں ان کے تھریٹس کو. جب وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے خدا آپ کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو اپنے الٹیمیٹ جو ہے ٹرسٹ اللہ پہ ڈالا. اس سے پچھلی آیت میں بھی آپ نے دیکھا 55 میں وہ کہتے ہیں میں بری الذمہ ہوں جو آپ لوگ کر رہے ہو، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایبسولوٹ کنٹرول ہے اوور ایوری لیونگ کریچر جو کہ آئے اس کے مطلب کہ میں توکل کرتا ہوں اس پر جو میرا بھی رب ہے، آپ کا بھی رب ہے نا. اللہ حود علیہ السلام ایکسپلین کرتے کہ کیوں انہوں نے یہ چیلنج کیا، بیکاز انہوں نے اپنا کمپلیٹ فیتھ اللہ میں ڈال دی، کمپلیٹ ٹرسٹ اللہ میں ڈال دی. انی توکل تو اللہ، یہ تو بہت ہی سمپل بات ہے، لیکن بہت ہی ہیوی بات ہے. سمپل ہے کہنا لیکن ہیوی بات ہے، پروفاؤنڈ ہے ان اٹس میننگ. اور پھر کہا اللہ تعالیٰ کہ ہر لیونگ کریچر کو، کوئی بھی ایسا نہیں، ہیومن ہو، اینیمل ہو، کچھ بھی ہو، کوئی بھی بینگ ہو، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے فور لاک سے پکڑا ہوا ہے، اس کو پکڑا ہوا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے بتایا تھا، میں بتاؤں گی. اینشینٹ عرب کلچر میں یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ کہہ دینا کہ ہولڈنگ somebody بائی دا فور لاک، اس کا مطلب یہ الٹیمیٹ سمبل ہے آف کمپلیٹ ڈومیننس اینڈ کنٹرول، یعنی آپ کا فل کنٹرول ہے اس کے اوپر. اس کا مطلب یہ ہے کہ نو بینگ کین موو، nothing can happen, nothing can act, and nothing can cause harm without Allah's permission. اللہ نے کنٹرول کیا ہوا ہے فور لاک کو پکڑ کے. So those who were plotting against Hud علیہ السلام، وہ ایک سنگل سٹیپ بھی نہ لے سکتے جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ملتی. اللہ نے کنٹرول کیا ہوا سب، ایوری سنگل کریچر کو اللہ نے کنٹرول کیا ہوا. اس لیے بعض دفعہ لوگ بہت پریشان ہوتے. کل بھی کسی سے بات ہو رہی تھی تو وہ یہی رہتے قدر میں کیا ہے اور قدر میں کیا نہیں ہے. قدر ایک چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ہم لوگوں کو دیکھتا ہے، اور ہمارے اعمال اور ہمارے ایمان کی وجہ سے چیزیں بدل جاتی ہیں. ہمارے جو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بدلتا ہے، اور اللہ کے حکم کے بغیر نہیں بدلتا ہے. اللہ میڈ اٹ ہیپن، اللہ ڈڈ ناٹ اسٹاپ اٹ فرام ہیپننگ. سب سے بڑی بات یہ. پھر یہ جو میں نے آپ کو بتایا ان ربی اللہ صراط مستقیم، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تو سیدھے راستے پر ہی ہے. اس کا مطلب یہ اللہ از پرفیکٹلی جسٹ، انصاف کرنے والا ہے، منصف ہے، منصف ہے. اور وہ پرفیکٹ جسٹس سے، ایبسولوٹ وزڈم سے، اپنی نالج سے، اپنی حکمت سے، اپنے علم سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انصاف کرتا ہے. جس کے ساتھ بھی انصاف کرتا ہے پرفیکٹ جسٹس سے کرتا ہے. اور اللہ کے راستے بالکل سیدھے ہیں، بالکل سیدھے ہیں. اور اللہ کے جو ڈیسیشنز ہیں وہ آربیٹری نہیں ہے اور انجسٹ نہیں ہے، انفیئر نہیں ہے. وہ کسی پہ ظلم، اللہ نے کہہ دیا نا، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے اپنے پر ظلم کو حرام کیا ہوا ہے. تو وہ کبھی بھی کروئلٹی سے، ظلم سے نہیں پیش آتا ہے. وہ ہر بندے کو گائیڈ کرتا ہے، ہر انسان کو گائیڈ کرتا ہے کہ اس کی ڈیسٹینی کیا ہے. لیکن پنشمنٹ اس وقت آتی ہے کہ جب ہم نہیں مانتے. یہ ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں.
تو جو پنشمنٹ عاد کو آئی اس کے بعد، وہ کروئلٹی کی وجہ سے نہیں آئی، وہ پرفیکٹلی ایڈمنسٹرڈ جسٹس تھی، اسی وجہ سے کہ اللہ سیدھے راستے پہ ہیں۔ وی لرن کہ اللہ کی جو سوورینٹی میں بلیو کرنا جو ہے نا، اس سے انسان کو انر پیس بھی مل جاتا ہے، کریج بھی مل جاتا ہے۔ اور جو انٹائر یونیورس ہے انکلوڈنگ می اینڈ یو، ہم اللہ کے سامنے کیا ہیں؟ آپ سمجھ لیں کہ جیسے پپٹ شو نہیں دیکھ رہے ہیں، پپٹس کی طرح ہیں۔ وہ پپٹ خود کچھ کر سکتا ہے، ٹھپ کر کے گر جاتا ہے جب اوپر سے اسٹرنگس چلاتے ہیں، تو ہم اسی طرح ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے جب تک اوپر سے اللہ نے ہمارے اسٹرنگس کو ہولڈ کیا ہوا ہے۔ اللہ ایسے کرے گا تو ہم ایسے ہو جائیں گے، اللہ ایسے کرے گا تو ہم ایسے ہو جائیں گے۔ اللہ ہم کو ہمیں پپٹ شو نہیں دیکھتے، اس میں کیا چیزیں بتا رہے ہو، تو وہ سب جو پپٹیئر جو ہوتا ہے وہ سب کچھ جس طرح رسی کھینچتا ہے اسی طرح اللہ کی رسی ہے، بے آواز ہے، جب مرضی اللہ کھینچ لے۔ تو حود علیہ السلام سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہم اپنی جو فیئرز ہیں ہمارے اندر اس کو ختم کر دیں۔ جب ہم لوگوں کو فیس کرتے ہیں تو جو ہمیں تھریٹن بھی کر رہے ہو نا، بہت بری سچویشن بھی ہو، ہم کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ ہم غلط کام کے لیے ڈریں، اچھے کام کے لیے نہ ڈریں، اور ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کمپلیٹ کنٹرول میں ہے، اور ہمیں اس سے بہت کمفرٹ ملنی چاہیے کہ کوئی ہمیں ہارم نہیں بار بار میں کہ کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ کے پلانس ہیں، بہت جسٹ ہیں، بہت فیئر ہیں۔ آیا نمبر 57 میں ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ فَإِن تَوَلَّوْا but if you turn away فقد then certainly ابلغتکم، ابلغ وہ جیسے تبلیغ کرتے ہیں، بلاغہ ٹو پہنچانا، با لام غین، ابلغ یبلغ ابلاغن، ابلغ یبلغ ابلاغن، افعال اس کی باب ہے، اور فارم کون سا ہے؟ فارم 4۔ تو وہ بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ فَإِن تَوَلَّوْا کہ اگر آپ پھر گئے تو میں نے تو صرف آپ کو certainly I have conveyed to you، ابلغتکم I have conveyed to you، ما ارسلت به what I was sent with it۔ ارسلو تو آپ سب کو معلوم ہے، رسلہ سے ہے، را سین لام، ارسلہ یرسلو ارسالن، افعال ہے، اس کا باب فارم 4 ہے اگین۔ تو جو مجھے بھیجا گیا تھا، جو مجھے کنوے کیا گیا تھا، ما ارسلت به جس کے ساتھ I was sent with، الیکم for towards you یا for you، I have already conveyed it to you۔ بس اگر آپ منہ پھیرو تو بے شک پہنچا دیا ہے میں نے آپ کو جو بھیجا گیا ہوں میں اس کے ساتھ آپ کی طرف یا تمہاری طرف، جو بھی۔ پھر ہے وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ And my Rabb وَاسْتَخْلِفُ رَبِّي and my Rabb will يَسْتَخْلِفُ will give succession and will give succession my Rabb۔ استخلفا یستخلف استخلافاً، باب کون سا ہے؟ استفعال، یعنی خا لام فا خلفا جو بعد میں آنے والا، استخلفا یستخلف استخلافاً، اور اس کا فارم کون سا ہے؟ فارم 10۔ تو فارم 10 میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ وَيَسْتَخْلِفُ and will give succession ربی my رب قوماً to a people غیرکم other than you وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا and not you can harm him in anything۔ آپ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو، اللہ آپ کو ریپلیس کر کے اوروں کو لے آئے گا۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ اینڈ مائی surely my رب از اوور all things حفیظ، a guardian۔ اور جانشین بنائے گا، یعنی آپ کے پیچھے سکسیسر بنائے گا میرا رب ایک قوم کو تو آپ کے سوا، اور نہ تو آپ نقصان پہنچا سکو گے اسے، اور کچھ بھی نہ نقصان پہنچا سکو گے اسے کچھ بھی، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ تو حود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کلیئرلی بتا دیا کہ میرا جاب تو یہ تھا کہ میں میسج کو ابلغتکم، میں آپ کو میسج کو ڈیلیور کر دوں جو مجھے ملا ہے، اللہ کی طرف سے ملا ہے، اور آپ چاہے ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں، میں نے اپنی ڈیوٹی کمپلیٹ کر لی۔ وہ میں رسپانسبل نہیں ہوں کہ میں آپ کو فورس کروں کہ آپ بلیو کریں۔ میرا رب آپ کو ریپلیس کر دے گا، کتنے آسانی سے بولتی، میرا رب آپ کو ریپلیس کر دے گا دوسروں کے ساتھ۔ یعنی اللہ کی جو ریلیجن ہے وہ کسی ایک اسپیسیفک گروپ یا اسپیسیفک سویلائزیشن پر ڈیپینڈ نہیں کرتی ہے۔ اگر انٹائر نیشن بھی ریجیکٹ کر دے ٹروتھ کو، اللہ ول سمپلی برنگ فورتھ اندر گروپ۔ آپ نے نوح علیہ السلام کی قوم کا آلریڈی پڑھ لیا کیسے تباہ ہوئی، اب یہاں حود علیہ السلام کا دیکھ رہے ہیں کہ کیسے تباہ ہونے والی ہے۔ اللہ ول برنگ فورتھ سم تھنگ، ایک اور ایسے لائے گا کہ یہ تباہ ہو جائے گی، اور ایسے لوگ آ جائیں گے جو اللہ کی ورشپ کریں گے سر، اور اللہ کی اوبیڈینس کریں گے۔ بار بار یہ وارننگ قرآن میں آتا ہے، اگر ہم نے گائیڈنس کو ریجیکٹ کیا تو اللہ تعالیٰ ہمارے پیچھے دوسری قوم کو لے آئے گا۔ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، اور نو نیشن از انڈسپینسیبل، یہ نہیں کہ ہم پہ اللہ ڈیپینڈ کر رہا، نعوذ باللہ۔ تو عاد جو ہے وہ اپنے پورے پاور اور پورے مونیومنٹس کے باوجود وہ ریپلیسیبل تھے، اور وہ ریپلیس ہو گئے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں اور اللہ کو آپ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، وہ تو پرفیکٹ ہے، وہ تو مائٹی ہے۔ اور پھر اینڈ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان ربی علی کل شیء حفیظ۔
یعنی انڈیڈ کہ مائی رب از دا گارڈین اوور آل تھنگس. اب یہ حفیظ کا لفظ آ گیا. حفیظ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر حفیظ کا مطلب ہے اللہ از دی الٹیمیٹ وٹنس اینڈ دا پروٹیکٹر. وہی پروٹیکٹ کرنے والے، وہی حفاظت کرنے والا ہے، وہی گارڈین ہے. ہر ایک کو دیکھتا ہے، ہر ایک کی ایکشنز کو دیکھتا ہے، ہر ایک کے اسٹیٹمنٹس کو دیکھتا ہے، قول اور فعل کو دیکھتا ہے، اور اندر سے بھی دیکھتا ہے میری کریشن کیا کر رہی ہے. اور پھر وہ انشور کرتا ہے کہ جسٹس سرو ہو جائے. جو صحیح کام کرے گا اس کو ریوارڈ ملے، اور جو برا کام کرے گا اس کو سزا ملے. اب یہی ہے کہ چونکہ اسماء الحسنہ میں ہم لوگ کر رہے ہیں، ڈیٹیل میں جا رہے ہیں، لیکن ابھی ایسا ہے کہ یہ کلاس کے ٹائم میں تھوڑا ٹائم رہ گیا. اگر میں اسماء الحسنہ میں چلی جاؤں گی، یعنی الحفیظ کے نام پہ ڈیٹیل میں جاؤں گی، تو ہمارے یہ جو 2-3 آیات ہیں یہ رہ جائیں گے. 2 آیات شاید رہ گئے ہیں، تو یہ ہمارا ہود علیہ السلام کا قصہ بیچ میں رہ جائے گا، اور اسماء صفات کو بھی ہم پوری طرح سے اس کو جسٹس نہیں کر سکیں گے. تو انشاءاللہ ہم ڈیٹیلز میں جائیں گے ضرور، میں چھوڑوں گی نہیں انشاءاللہ، میری زندگی رہی تو نیکسٹ ویک انشاءاللہ، یعنی کہ نیکسٹ ٹیوزڈے کو انشاءاللہ، بیفور ہم دوسری اسٹوری شروع کریں گے، ہم جب یہود علیہ السلام کی اسٹوری ابھی ختم ہو رہی ہے، تو ہم اس کے بعد ہم اس میں یہ کریں گے، کیا نام ہے، الحفیظ کے بارے میں سیکھیں گے. ٹھیک ہے، ڈیٹیلز آف اسماء الحسنہ میں الحفیظ کے بارے میں. آیا نمبر 58 ہے، وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا. یہ لفظ آپ کو پتہ ہے یہ کیا چیز ہے؟ وَلَمَّا اینڈ وین جَاءَ came أَمْرُنَا our command. اللہ کا کمانڈ آ گیا. کس کے اوپر آ گیا؟ هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا. نجینا وی سیوڈ، نجینا ہم نے نجات دی، وی سیوڈ کس کو سیو کیا؟ ہودن والذین آمنوا، ہود علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ ایمان لے. وی سیوڈ ہود علیہ السلام اینڈ دوز ہو بلیوڈ ود ہم. کس چیز سے؟ معہو اس کے ساتھ، جو ان کے ساتھ ہے، ود ہم، برحمت منا بائی مرسی، برحمت بائی مرسی یا ود مرسی، منا فرام اس. سن لے پھر سے. And when came our command, we saved Hud علیہ السلام and those who believed with him by mercy from us. اور جب آ گیا حکم ہمارا، نجات دی ہم نے حود علیہ السلام کو اور ان کے لوگوں کو جو ایمان لائے ان کے ساتھ، رحمت سے، ہماری طرف سے. وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. وَنَجَّيْنَاهُم and we saved them من عذاب غلیظ، from a severe، from a harsh کہہ لیں، severe کہہ لیں، rigid کہہ لیں، intense کہہ لیں، غلیظ کو کہنے. اور پنشمنٹ، عذاب کیا ہے؟ پنشمنٹ. یہاں تو آپ کو پتہ ہے عربی میں عذاب غلیظ ہے، لیکن ہم اردو میں کہتے ہیں، انگلش میں کہتے ہیں انٹینس پنشمنٹ، عذاب غلیظ یعنی سخت عذاب. اور نجات دی ہم نے ان کو ایک سخت عذاب سے، یا ایک عذاب سخت سے. اب یہ ہے کہ دیکھیں، جب وین آور کمانڈ کے، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو 4 ورڈز ہیں، یہ اللہ کی جو ڈکری آئی، اللہ کا جو ججمنٹ آیا، اس میں کوئی یہ ہے کہ کوئی ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو وارننگ ہو چکی، بہت وارننگ ہو چکی. اب آیا وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، وہ 4 ورڈز جس سے انٹائر کورس آف ہسٹری چینج ہو جاتی ہے. اللہ کا حکم آ گیا، وہ نیشن ہی پیرش ہو گئی. When Allah's decree comes, there is no delay, there is no negotiation, there is no escape. بس یہ یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نے کس کو بچا لیا؟ حود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے. وہ زیادہ نہیں تھے، چھوٹا سا گروپ تھا، لیکن وہ فرم تھے، وہ استحکام پہ کھڑے ہوئے تھے، استقامت سے کھڑے ہوئے تھے. اور جبکہ پوری سویلائزیشن ان کو موک کری تھی، تھوڑے سے لوگ تھے. اور کس طرح بچایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں برحمت منا، بیوٹیفل ورڈز، بائی مرسی فرام اس. یعنی اٹس ناٹ بیکاز ایک مرسی تھی، بیکاز وہ بلیورز جو تھے انہوں نے کچھ ایسا کر دیا کہ ان کو ان کی سیفٹی مل گئی. اتنا بڑا کمال نہیں کیا تھا انہوں نے. اٹ واز ناٹ بیکاز آف دیئر نمبرس کہ بہت زیادہ تھے، زیادہ بھی نہیں تھے، تھوڑے تھے. اٹ واز ناٹ بیکاز آف دیئر پاور، وہ تو تھوڑے، ان کو تو کوئی ایسی ان کے پاس قوت ہی نہیں تھی جو تھوڑے سے بلیورز تھے ان کے. بٹ بیکاز آف ہز مرسی. اور ہز مرسی کا مطلب یہ کہ اللہ کی طرف سے مرسی. کتنی بڑی بات ہے، اللہ نے ان کو سیو کیا پیورلی آؤٹ آف لو اینڈ مرسی فرام ہم. اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ ہم رائچس بلیورز اگر ہم ہیں اور ہم رائچس ڈیڈس کریں تو الٹیمیٹ سیلویشن جو ہے، ہماری جو بچاؤ ہے، سیلویشن جو ہے وہ کہاں ہے؟ مرسی آف اللہ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. میرے اور آپ کے اعمال اور ایمان تو اپنی جگہ پہ، وی ہیو ٹو ڈو دوز، لیکن سیو کرنے والی چیز کیا ہے؟ اللہ کی مرسی، اللہ کی رحمت. اسی لیے ہم اللہ سے رحمت مانگتے ہیں، اسی لیے ہم استغفار کرتے ہیں، اسی لیے ہم توبہ کرتے ہیں. وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ and we saved them from a severe torment. وہ سیویئر، تھک، ہیوی، سیویئر جو آپ اس کو کہہ لیں، اتنا ڈینس پنشمنٹ کہ وہ اوور پاور کر لے. یعنی اس کو ڈسکرائب کرنا مشکل ہی ہے. فزیکلی اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بس وہ کور کر لیا اس سے ان کو. دا بلیورز آر پلڈ آؤٹ فرام بینیتھ اٹ بائی ڈیوائن ریسکیو. جو بلیورز تھے ان کو اللہ نے نکالا. اور یہ دیکھتے ہیں کہ کمیونٹی کی سائز سے کوئی فرق نہیں پڑا. جو تھوڑے سے بلیورز تھے ان کو اللہ نے نکال لیا، اور اللہ کی مرسی سے، ہیومن اسٹرینتھ کی. تو فائنلی یہ ہوتا ہے کہ ایمان ہمارے ہیں، اعمال ہمارے ہیں، لیکن رحمت اللہ کی طرف سے.
آیا نمبر 59، آئی تھنک یہ آخری آیت ہے آج کے لیے. وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ. وَتِلْكَ عَاد, and they were Ad. They were Ad. وَتِلْكَ عَاد, and those were the people of Ad. جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ. They rejected یا they debated. جہد یعنی انہوں نے ڈیبیٹ کیا, انہوں نے ڈسپیوٹ کیا, انہوں نے آرگیو کیا. They argued, they debated, they dispute and they rejected. کیا تھا؟ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ, the signs of their Rabb. وَعَصَوْا, and they disobeyed رسولہ, his messengers. پلورل میں رسولہ. میں آپ کو بتاتی ہوں تفسیر میں کیا مطلب ہے. اور یہ تھے عاد، تل کا عاد، اور وہ تھے عاد یا یہ تھے عاد. انکار کیا انہوں نے آیتوں کا، اس پہ ڈیبیٹ کیا اور اپنے رب کی، اور نافرمانیاں کی انہوں نے اس کے رسولوں کی، پلورل ہے رسولوں. وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. And they followed, وَاتَّبَعُوا انہوں نے اتباع کی، انہوں نے پیروی کی. They followed امر the command of كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ, of every stubborn tyrant. جبارن انید. اور پیروی کی انہوں نے، حکم کی ہر سرکش ضدی کی. آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ عاد کے لوگوں کو کیوں ڈسٹروائے کیا گیا. 3 ریزنز دیے گئے بیسیکلی اسی آیت میں آگے. جہادو بھی آیات ربہم، دے ڈینائڈ دا سائنس آف their رب. اور صرف ڈینائی نہیں کیا، اسٹرانگلی ریجیکٹ کیا. یعنی جہادہ کا مطلب ہے اسٹرانگلی ریجیکٹ کیا اس کو. وہ اس ریجیکشن سے بھی زیادہ ہے. اٹ مینس ٹو ڈینائی سم تھنگ وچ یو نو ٹو بی ٹرو. آپ کو معلوم ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ حقیقت ہے، اس کو سپریس کرنا، اس کو دبا دینا اور ریفیوز کرنا، ڈس اوبے کرنا کہ نہیں ہم اس ٹروتھ کو اکنالج نہیں. اٹ از دا ٹروتھ بٹ وی ول ناٹ اکنالج اٹ. اور وہ اگنورنٹ نہیں تھے، آپ کو پتہ ہے، میں نے بتایا تھا اگنورنٹ نہیں تھے، ان کو سائنس معلوم تھے. بینا کہتے ہیں، بینا کلیئر سائنس تھے، یٹ دے ڈینائڈ them. وَأَسَوُوا الرَّسُولَ. سیکنڈ پوائنٹ کیا تھا؟ انہوں نے اسَوُوا الرَّسُولَ، دے ڈس اوبیڈ ہز میسنجر. اللہ کے رسولوں کو انہوں نے ڈس اوبے کیا. میننگ اللہ میسنجر. رسول از پلورل، رسل از پلورل آف رسول. تو حود علیہ السلام تو ایک ہی نبی تھے، ایک ہی پیغمبر تھے جو ان کے عاد کو بھیجے گئے. تو پھر رسول لہو کا کیوں آیا؟ ہم سب کو معلوم ہے کہ قرآن کا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم ایک کسی پروفٹ کو ریجیکٹ کریں گے، اس کا مطلب وی ریجیکٹ دی انٹائر لائن آف پروفٹس اینڈ میسنجرس. اٹ از equivalent ٹو ریجیکٹنگ آل پروفٹس اینڈ آل میسنجر. قرآن کی ایک آیت کو ریجیکٹ کریں گے، اٹ از ایز اف یو ہیو ریجیکٹڈ دا انٹائر قرآن. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ ہم دیکھتے ہیں نا ان لوگوں کو، جب ہم کرسچنس کو دیکھتے ہیں، جوس کو دیکھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں نہیں ہماری طرح ہے. یہ بالکل ہماری طرح نہیں ہے. تو تھرڈ پوائنٹ کیا تھا؟ یہ سیکنڈ پوائنٹ تھا کہ انہوں نے ڈس اوبے کیا رسولوں کو. اور تھرڈ پوائنٹ کیا تھا؟ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ, and they followed the commands of every stubborn tyrant. روٹ کاز یہ تھا. جبار کا مطلب یہ کہ جو اپنے آپ ول کو فورس کر سکتا ہے. تو انید کا مطلب یہ سٹبرن. تو جو سٹبرن بھی تھے اور اپنے ان کو فورس بھی کر سکتے تھے، جو ڈیفائنڈ اگینسٹ دا ٹروتھ تھے، ان کی باتیں جو ہے ان ہیومن لوگوں نے بغیر کسی کویسچن کے سن لی. جو ان کے لیڈرز تھے انہوں نے اپنے جو اور اوپر والے لیڈرز ہیں ان کو سن لیے، لیکن دے disobeyed their رب. لیڈرز کو سن لیا، اللہ کی نافرمانی کی. انہوں نے اپنے کرپٹ لیڈرز کو دے پریفرڈ دیم اوور ڈیوائن گائیڈنس. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سویلائزیشن ڈسٹرکشن جو ہے کس طرح آتی ہے. اٹ از کنسسٹنٹ ان دا قرآن. یعنی کہ ڈینائنگ دا سائنس آف اللہ، ڈس اوبیئنگ دا ڈس میسنجرز، فالوئنگ دا ایروگنٹ لیڈرز، ہیومن اتھارٹی کو فالو کرو اگینسٹ یا اوور ڈیوائن گائیڈنس. یہ فارمولا کیا ہے؟ ہلاکت کا ہے، تباہی کا ہے، ان اینی ایرا، اینی پلیس، اینی ٹائم. اچھا آخری آیت اب آئیے، یہ آیا نمبر 60 ہے. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، میں اس کو کیسے بھول سکتی ہوں. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَأُتْبِعُوا، they were followed. ابھی آپ نے کہا وَاتَّبَعُوا، they followed. ابھی کیا ہے؟ وَأُتْبِعُوا، they were، یہ مجھول آ گیا نا. and they were followed. یاد رکھیں وَاتَّبَعُوا وَأُتْبِعُوا یہ دو الگ الگ ہیں. سیم روٹ لیٹرز ہے، فالو کرنا ہے، لیکن دونوں کا فارم ڈفرینٹ ہے. ایک جو ہے ٹینس، ایک ہے مجھول اور ایک ہے آپ کا past tense. So they were followed in this world. فِي هَذِهِ الدُّنْيَا, in this world, لَعْنَةً with کیا؟ with a curse. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ, and on the day of resurrection. دونوں جگہ پہ. اور لگا دی گئی، یعنی ان پہ ڈال دی گئی، ان کے پیچھے اس دنیا میں بھی لعنت اور قیامت کے دن بھی. اللہ ان عادن کفروا ربہم. اللہ یعنی unquestionably, no doubt. Indeed, no doubt بھی اور indeed بھی. عادن کفروا ربہم. Indeed, Ad, yani the people of Ad, the tribe of Ad, they kafaru rabbihim, they kafaru rabbahum, they disbelieved in their Rabb.
They disbelieved their Rabb. Ala bu'dan li'adin qawmi Hud. Unquestionably, ala bu'dan यानी away with, दूर हो जाएं, कहते हैं ना दूर हो जाओ नजरों से, उसी तरह के दूर हो जाएं, विद आद कौम हूद, द पीपल ऑफ हूद। खबरदार, बेशक आगाह हो जाओ कि आद ने कुफर किया अपने रब का। खबरदार, दूरी हो जाओ, दूरी हो जाओ, नहीं दूर हो जाओ या दूरी हो आद के लिए कौम हूद। ये लास्ट सेंटेंस है आज का। उत बेऊ, मैंने आपको कहा ना, इसका मतलब है दे वर मेड टू फॉलो। किस चीज से? विद अ कर्स, लाना विद अ कर्स। यानी कर्स किसने डाला? अल्लाह ने उन पे कर्स डाला। कब से डाला? जब से वो खत्म हुए, जब से वो तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, पेरिश हो गए, उस वक्त से वो कर्स चल रहा है और अब तक चल रहा है। दैट कर्स इज लाइक अ शैडो, उनको ट्रेल कर रहा है बिहाइंड देम, वो खत्म नहीं हुई है। इट इज अ लेगेसी जो कि बन गया एक वार्निंग और डिस्ग्रेस का। हम जब पढ़ते हैं अबाउट पेरिश नेशंस, आप देखें, आई थिंक मोहम्मद अल शरीफ का मैंने आपको पहले ही बताया था, बहुत अच्छा था। मैंने पता नहीं 20-25 साल पहले वो सुना था, एक पूरी पॉडकास्ट थी। तो वो मैंने, आई थिंक 25 साल हो गए होंगे मैंने सुना था। तो इट वाज रियली गुड। उसमें यही था कि किस तरह से, मतलब द पेरिश नेशंस पे था, द पेरिश नेशंस पे था, बहुत अच्छा था। तो ये लेगेसी बन गई उनके लिए एक वार्निंग और डिस्ग्रेस की। और फ्यूचर जनरेशन उनको किस तरह याद करेंगे? इतने स्ट्रेंथ, इतना पावरफुल, इतने टॉल, इतनी बिल्डिंग्स, इतना कुछ बनाना, उसके लिए याद किया जाता है? नहीं, उनकी डिस्ट्रक्शन के लिए याद किया जाता है। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं वयौम अल क़ियामा, एंड ऑन द डे ऑफ रिजरेक्शन। ये कर्स एंड नहीं हो रहा है डेथ के साथ, ना उनकी डेथ के साथ, ना मेरी ना आपकी डेथ के साथ। इट कंटिन्यूज इन टू द नेक्स्ट लाइफ। इट इज अ टू वर्ल्ड कॉन्डेमनेशन, इधर भी ऑन द डे ऑफ रिसरेक्शन भी। अला इन आदन कफरू रब्बहम, अनक्वेश्चनबली आद ने क्या किया? कफरू किया। किसको? यानी एक तो है कुफर करना, ये एक एब्स्ट्रैक्ट लफ्ज होता है, बता आप यूज करते हो, अगर कहीं पर कुरान में कहा अल्लजीना कफरू, तो सिर्फ कफर हुए उसका मतलब डिसबिलीव्ड। उसका मतलब किसी चीज में, अल्लाह में, अल्लाह के प्रॉफिट्स में, अल्लाह की बुक्स में, अल्लाह के मैसेज में, अल्लाह के फरिश्तों में, यौम आखिर, किसी चीज में डिसबिलीव कर सकते हैं। बट यहाँ लफ्ज ऐड किया हुआ है। इट इज कफरू रब हम, दे डिनाइड देयर रब। कफरू रब हम, दे डिनाइड देयर रब। उन्होंने अपने रब को झुटला दिया, जिसने उन्हें क्रिएट किया, जिन्होंने उन्हें सस्टेन किया, जिन्होंने, अल्लाह ने उनको एक्स्ट्रॉर्डनरी स्ट्रेंथ दिया, पावर दिया, और फिर भी उसको, अल्लाह ताला को उन्होंने डिसबिलीव कर दिया। उन्होंने, एवरीथिंग उनको अल्लाह की तरफ से मिला, लेकिन उन्होंने डिनाई कर दिया अल्लाह को। और द फाइनल लाइन जो इसमें, जो मोस्ट सॉलम, मोस्ट सीरियस है एंडिंग इन द कुरान, अल्लाह बहुत दन, मैंने कहा मैं कैसे भूल सकती हूँ? बहुत दन, बहुत मीन्स रिमोटनेस, एक्सपल्शन, किस रहमत से दूर हो जाना, अल्लाह की रहमत से दूर हो जाना। ही एक डिवाइन वर्डिक्ट है, to be expelled from mercy, not only in this world but also in the akhirah. It is a declaration of distancing from Allah, Allah's mercy and Allah. क्यों? क्योंकि persistent rebellion है, बगावत है, वो नहीं मान रहे हैं। तो अल्लाह ताला फिर कहते हैं, उनको आइडेंटिफाई करके कह रहे हैं कौम हूद, और फिर साथ कहते हैं द पीपल ऑफ हूद। आद तो चल रहा था, आद का लफ्ज आ रहा था, फिर आ गया द पीपल ऑफ हूद। तो आप ये याद करें, जो सिविलाइजेशंस है ना, दे आर नॉट रिमेंबर्ड फॉर देयर आर्किटेक्चर और पावर, दे आर रिमेंबर्ड फॉर व्हाट दे डिड विद द ट्रूथ एंड व्हाट रीच्ड देम। आद वाज अमंग्स द मोस्ट पावरफुल नेशंस अपने ज़माने में। उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी उनको अल्लाह से नहीं बचा सकी, अल्लाह के जजमेंट से नहीं बचा सकी। और आज तक हम कुरान में पढ़ रहे हैं किस तरह उनकी बर्बादी हुई। कुरान हमको रिपीटेडली रिमाइंड कर रहा है, हर चीज़ खत्म हो जाएगी, ये वेल्थ खत्म हो जाएगा, ये एम्पायर्स कोलैप्स हो जाएंगे, पावर खत्म हो जाएंगे, लेकिन क्या रह जाएंगे? हमारा ईमान और हमारे अमाल। तो स्टोरी ऑफ हूद जो है, उनमें, इन आयात में टाइमलेस मैसेजेस है हमारे लिए। एक सिंगल इंसान खड़ा हो जाता है मोस्ट पावरफुल नेशन के आगे, और चैलेंज करता है उनकी एंटायर सिविलाइजेशन को, अपना ट्रस्ट अल्लाह पे डाल के, और तमाम मैसेज को प्रॉपरली कन्वे करता है उनको। और फिर देखता है कि किस तरह अल्लाह का डिक्री अराइव करता है, किस तरह ये पेरिश होते हैं। तो कुरान हमको बताता है कि हर जनरेशन में, ये स्टोरी जब हम पढ़ते हैं कुरान की, हर जनरेशन पढ़ती है ना इसको, क्योंकि हर जनरेशन में कोई ना कोई कौम आद की तरह होता है। अब प्रॉफिट्स तो नहीं आ रहे, लेकिन कौम आद की तरह तो लोग आ रहे हैं ना। एवरी, आप देख रहे हैं, जालिमों को देख रहे हैं, मुसलमानों को कितना तंग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं, उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं मुसलमानों को। हर हर कौम में इस तरह के लोग, हर कौम के फिरौन होते हैं।
اور وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کے سائنس کو ڈینائی کرتے ہیں، اور لوگ جو ہے ان کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی وہ جو سٹبن کہتے ہیں ٹائرنٹس، انہی کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ حود علیہ السلام ہمارے لیے ایک ماڈل آف کریج تھے، سنسیریٹی کا ماڈل تھے، ان ویورنگ ٹرسٹ تھی ان کی اللہ میں۔ ظاہر ہے ہم پروفٹ نہیں، لیکن وی شوڈ ٹرائی ٹو فالو دیم۔ اور ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ کس طرح ایروگنس، تکبر اور اس دنیا کی مٹیریل سے جب اٹیچمنٹ ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، پوری انٹائر سویلائزیشن ختم ہو جاتی ہے۔ There were absolutely no remains of them. Completely destroy گئے، وائپ آؤٹ ہو گئے۔ کوئی ادر نیشن جو ہے ان کی طرح قوم عاد کی طرح ڈسٹروائے نہیں ہو، سبھی ہو گئے، لیکن ان کی جو ابھی آپ پڑھیں گے، ابھی تو ہم سورہ ہود میں نا، آگے آپ 3 4 اور صورتوں میں پڑھیں گے جب ہم زیادہ ڈیٹیلز پڑھیں گے انشاءاللہ، تو ان کی کوئی سائنس دوسروں کی پھر بھی رہ جاتی، ان کی تو کوئی سائن بھی نہیں رہی۔ they were the most powerful nation on earth، تو اللہ بتا رہا ہے کس طرح they became nothing۔ تو دیکھ لیتے ہیں 50 سے لے کے 60 تک، ہم نے کوئک ایک ریکیپ کر لیتے ہیں before the time finishes۔ ہم نے دیکھا کہ ہماری اپنی دعویٰ میں سنسیئرٹی ہونی چاہیے۔ پروفٹس جو تھے انہوں نے ورلڈلی ریوارڈ نہیں سیکھ کیا، ہمیں بھی نہیں ریوارڈ سیکھ کرنا چاہیے۔ ہاؤ ایور، ایک بات یاد رکھیں، اگر کوئی دعویٰ کرنے والا پیسے لے رہا ہے، اگر کوئی قرآن کرنے والا پڑھانے والا پیسے لے رہا ہے، تو آپ نے اس کو کرٹیسائز نہیں کرنا ہے، اس کی ضرورت ہوگی وہ لے رہا ہوگا، اس کی سنسیئرٹی پہ شک نہیں کرنا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ چلو میں فری پڑھا رہی ہوں تو سب فری پڑھائیں گے، کوئی فری پڑھا رہا ہوگا، کوئی پیسوں سے بھی پڑھا رہا ہوگا، ڈزنٹ میٹر، ان کی سنسیئرٹی پہ شک نہیں کرنا، یہ ان کی ضرورت ہے۔ پھر ہم یہ سیکھتے ہیں، نمبر 2 ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اگر ہم استغفار کرتے ہیں تو برکات آتی ہے، اگر ہم توبہ کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت آتی ہے، دونوں چیزیں، اور پروویژن بھی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا زیادہ مدرار، اتنی بارش تھی کہ سب کچھ ان کے پاس آ گیا۔ تیسری چیز ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ایروگنس اگر ہم میں ہے، تکبر ہے، تو اٹ ول اسٹاپ us فرام گائیڈنس۔ آج آج جو تھی قوم، انہوں نے کیا کیا، ان کے پاس ٹرو وارننگس تھے، ان کے پاس سب ٹرو سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے اپنی تکبر کی وجہ سے ڈینائی کیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ توکل علی اللہ، حود علیہ السلام کی کانفیڈنس کو دیکھتے ہیں، اٹ کیم انٹائرلی فرام ہز ٹرسٹ ان اللہ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو امتیں جو ہیں، جو نیشنز ہیں، دے آر آل اکاؤنٹیبل۔ ہماری اپنی کمیونٹیز آلسو اکاؤنٹیبل، ہم لوگ بھی اکاؤنٹیبل ہے، پاور ہے، سویلائزیشن ہے، کسی کو بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے سروائیول کی۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جو اگر ہم لیڈرز، ایسے لیڈرز کو فالو کریں گے جو کہ ڈسٹرکشن کر رہے ہیں، جو کہ مطلب کرپٹ لیڈرشپ ہے، تو ہم بھی ڈسٹروائے ہو جائیں گے۔ بلائنڈ اوبیڈینس کسی کی بھی نہیں کرنی ہے، کسی لیڈر کی بھی نہیں کرنی ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، سوشل ڈکلائن بھی، سوسائٹل ڈکلائن بھی ہو جاتا ہے۔ پھر ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اللہ کی جو مرسی ہے، ڈیوائن مرسی، وہ بلیورز کو سیو کر دیتی ہے۔ بلیورز صرف ریسکیو نہیں ہوئی، بلکہ اپنی وجہ سے ریسکیو نہیں ہے، بلکہ اللہ کی مرسی کی وجہ سے، اپنی اسٹرینتھ کی وجہ سے نہیں، اللہ کی مرسی کی وجہ سے۔ تو دیکھیں، ڈیٹیلز آف دا ڈسٹرکشن آف پیپل آف عاد از ناٹ گیون ان دیز آیات جو آج ہم نے پڑھے ہیں، ہاؤ ایور قرآن میں دوسری جگہوں پر ہیں۔ تو میں آپ کو ایک شارٹ ڈسکرپشن میں ایک بالکل ہی شارٹ میں بتا سکتی ہوں، آپ لوگوں نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے اس کے بارے میں، ہم ایک آیت پڑھ رہے تھے، مجھے یاد نہیں کون سی آیت تھی، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیوسٹیٹنگ سٹارم بھیجا، اور وہ جو ڈس بلیورس تھے وہ ڈسٹرائڈ ہو گئے اس وائلنٹ اور اسکریمنگ ونڈ سے۔ صرف ہوا تھی، صرف ہوا تھی، لیکن بہت سخت، بہت ختم کر دینے والی ہوا تھی۔ سب سے پہلے تو وہ اسٹارم کے پہلے کلاؤڈز آئے، جب کلاؤڈز آئے تو وہ لوگ سب بڑے خوش ہو گئے، دے ریجوائسڈ، انہوں نے کہا واو، ہماری اتنی قحط ہے، ہماری اتنی تکلیف ہے، ہمارے پاس تو کلاؤڈز آ گئے، اب تو رین آئے گا۔ ہم کیسے بادل دیکھ کے کبھی بہت سخت گرمی ہوتی ہے ہم خوش ہو جاتے ہیں، اور جو ہارویسٹ کرنے والے ہوتے، جو فارمرز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں شکر ہے بارش آ گئی، اب ان کے کراپس ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ جو ڈارک کلاؤڈز آ رہے ہیں یہ رین ہے، اور وہ اتنے سالوں سے جو لانگ ڈراؤٹ آیا تھا ان کے پاس، وہ دعا کرتے، بیگ کر رہے تھے رین کے لیے، لیکن انسٹیڈ آف رین وہ کیا تھا، دیٹ کلاؤڈ براٹ اے پینفل ٹورمنٹ ٹو دیم، وہ ہوا تھی، اس نے ہر چیز کو ڈسٹرائی کر دیا رب کی کمانڈ کی وجہ سے۔ وہ اسٹارم کیسے ڈسکرائب کی جاتی ہے، فیئرسلی رورنگ، انٹینسلی کولڈ اینڈ وائلنٹلی ڈسٹرکٹیو، یہ الفاظ اس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں، یعنی چنگھاڑتی ہوئی، رور کرتی ہوئی، چنگھاڑتی ہوئی، اور انتہائی جیسے نہیں فراسٹ بٹ ہو جاتا ہے، انٹینسلی کولڈ اور ڈسٹرکٹیو، وائلنٹلی ڈسٹرکٹیو۔ اور وہ یہ نہیں تھا کہ آئی اور چلی گئی ہوا ایک دن میں، 2 دن میں، ان لوگوں کو پنش کیا کتنے عرصے تک، یہ بھی دوسری سورہ میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آگے جا کے، 7 نائٹس اینڈ 8 ڈیز تک، 7 نائٹس اینڈ 8 ڈیز تک وہ ہوا رہی، ان کی سکن کو پورا ختم کر دیا، ان کی کلودنگ کو پھاڑ پھوڑ دیا، انٹائر نیشن کیا ہو گیا، بالکل روئنس ہو گئے، اور کیا ہو گیا ان کو، اٹ واز سوالوڈ بائی دا ڈیزرٹ سینڈس، ختم ہو گئی، بالکل ختم ہو گئی۔ وہ جو وائلنٹ ونڈ تھی اس نے لوگوں کو بھی اپروٹ کر دیا، کھڑے لوگوں کو بھی گرا دیا، اینیملز کو اٹھا دیا، ٹریز کو گرا دیا، وہ جو لمبی لمبی ٹریز تھی ان کو بھی گرا دیا، اور جو ایروگنٹ لوگ تھے ٹال ٹال ان کو بھی گرا دیا۔
اور سب کچھ گرا کے ایسے ہو گیا جیسے کہ اس کا ڈسکرپشن آتی ہے قرآن میں، لائک ہالو ٹرنکس آف پام ٹریز. ہم کیلیفورنیا میں ہم پام ٹریز کو ہر وقت دیتے ہیں، کیسے لمبے لمبے پام ٹریز ہیں. آپ سوچیں کہ وہ پیچھے بھی میرے نظر آ رہا ہے بیک گراؤنڈ میں. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو پام ٹریز ہیں اتنے ٹال ہوتے ہیں، اس کو اگر آپ ہالو کر دیں اور ٹرنک کو نیچے گرا دیں، اس طرح کے سب گرے ہوئے پڑے تھے، کمپلیٹلی اپ روٹیڈ. ان کے جو گرینڈ سٹرکچرز تھے ان کو بھی ہٹا دیا، پوری سویلائزیشن کو ہٹا دی. اور حود علیہ السلام اور اس کی چھوٹی سی فیتھ فل گروپ آف بلیورز تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے شیلٹر کر دیا اور ان کو انہارمڈ، بالکل بالکل کوئی تکلیف نہیں، وہ بچ گئے. تو اگر آپ کو اور ڈیٹیلز چاہیے اس ڈسٹرکشن کی تو آپ دو میں سے ایک چیز کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ ان آیتیں میں آپ کو بولتی ہوں، آپ ان کو لکھ لیجئے. سورہ الحاقہ یعنی سورہ 69 آیاز 6 to 8، سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیاز 15 and 16، سورہ الاحقاف سورہ نمبر 46 آیا نمبر 24 and 25، اور سورہ الزاریات میں سورہ نمبر 51 ہے اور آیات ہیں 41 42 اور آئی تھنک 1 or 2 نہ 41 42. تو آپ یہ جا کے پڑھ سکتے ہیں، ان کی ٹرانسلیشن پڑھ لیجئے ان آیات کی، اور یا تو پھر میری ریکارڈنگ سن لیجئے جو کہ سورہ ہود پر تھی. اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس سورہ ہود کی جو جب میں نے پڑھایا تھا پروفٹس ان دا قرآن، تو اس کی جو ریکارڈنگ ہوگی وہ میں آپ لوگوں کو اس میں گروپ میں ڈال دیتی ہوں تاکہ آپ اسے سن سکیں. اس میں نے دیکھا کہ 30 لیسنس میں نے پتہ نہیں کہاں سے نکالے ہیں، لیکن 30 لیسنس دیے ہوئے جو میں نے آج نہیں انکلوڈ کیا، بیکاز اگر میں وہ 30 لیسنز انکلوڈ کروں گی پتہ نہیں کیا کیا چھوٹے چھوٹے ہوں گے جو بھی ہوں گے، لیکن وہ میں نے ابھی نہیں کیا. اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے اس کا لنک ڈال دیتی ہوں، آپ لوگ وہ سن لیں، اس میں 30 لیسنس بھی آ جائیں گے اور اس میں وہ بھی آ جائے گا کس طرح کہ اس قوم کو کیا کیا چیزیں ہوئیں. اور آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الحفیظ ہم سے آج رہ گیا. انشاءاللہ فرسٹ تھنگ نیکسٹ ٹیوزڈے کو ہم زندگی رہی تو اور کلاس ہوئی تو انشاءاللہ وی ول ڈو الحفیظ کے بارے میں ڈیٹیلز سنیں گے. تو سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آپ سے مجھے یہ کہنا تھا کہ آپ سوال پوچھیں، لیکن یہ بھی پوچھنا تھا اسما، آپ کا سوال تھا لاسٹ ٹائم اباؤٹ دا جنس، رائٹ؟ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو اس کی ایکسپلینیشن دے دی. آئی ہوپ اٹ واز سیٹسفیکٹری. آپ کو اطمینان ہو گیا ہوگا کہ جنوں کو فلڈ میں سے، نوح علیہ السلام کی فلڈ میں سے نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. جن ہے وہ جی کہیں جی بھی جا سکتے ہیں، کسی وقت بھی جا سکتے ہیں. ان کو فلڈ سے کیا فرق پڑتا تھا؟ آئی ڈونٹ نو آپ نے کہاں کی تفسیر کیسے پڑھ لی یا سن لی کہ آپ نے یہ بات کر لی. میں بھی اس نہیں، وہ وقت میرا کوشچن کمپلیٹ نہیں ہوا تھا. اچھا وہ میرا کوشچن یہ تھا کہ جو لینڈ تھی یا جو بھی تھا نا، اس پہ کنٹیمنیشن ہو گئی تھی ان کے اسپیسیمن سے، جنات کے. ہوں یہ میرا کوشچن پورا نہیں ہوا تھا کہ آپ نے وہ. یہ بولا تھا، آپ نے بولا تھا، لیکن میں نے آپ کو بیچ میں ہی کاٹ دیا تھا، جی سوری. جی جی، بولیے پوری. میں ہاں بس وہ یہی کہی تھی کہ اس وجہ سے جیسے پیور سارے وہ سارے جو اینیملز اور وہ سب کچھ تھا وہ رکھا گیا، یہ میں بس کہہ رہی تھی. لیکن جنات کا تو جی آپ نے بھی بتا دیا، وہ آیت میں بھی صاف کلیئر ہو رہا ہے نا کہ صرف جوڑوں کو رکھا گیا، جو کہ جی کیا. جی جی جی. جی، اور بہت پھر بہت دیکھیے کہ شکریہ آپ. اگر جن نے کنٹامنیٹ کر دیا، جی، سمجھے، جسٹ فار سوری دا سیک آف سپوز. اوکے. آرگیومنٹ، وی جی ڈونٹ نو. لیکن اسٹل بالکل اگر آپ نے کہیں پڑھ لیا ہوگا تو پڑھ لیا ہوگا کہ جنہوں نے کنٹامنیٹ کر دیا وہاں پر، اب وہ آئلینڈ جو پولیوٹیڈ ہو گئی ود دا جنس. پھر بھی اگر پولیوٹ ہو بھی گئی تھی، انہوں نے تو ان کا جو ریزن ہمیں قرآن دے رہا تھا وہ تو ہمیں یہی در تھا نا، نوح علیہ السلام کی قوم کا تھا. نوح علیہ السلام کی قوم کہ وہ نہیں مان رہے تھے، بہت جی تھوڑے سے لوگ، اباؤٹ 80 پیپل تھے جو مانے تھے. اب 950 ایئرس تک پریچ کرنے کے بعد، تو اگر جن آ گئے جنہوں نے پولیوٹ بھی کر دیا تو اس سے کیا فرق پڑا؟ اس سے یہی تھا کہ جنوں کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے نا کہ کشتی پہ چڑھانے کی. بالکل جن تو بالکل. they have been existing and they existed much earlier، اور وہ ابھی بھی جی exist کرتے ہی رہیں گے اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. بس اللہ بالکل ہمیں صحیح. بچا کے رکھے ہمیں ان سے. آمین آمین. شکریہ، آپ نے اچھا ایکسپلین کر دیا تھا. بالکل کوئی کوشچن اور ہے تو پلیز پوچھ لیں، ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے. بہت اچھا میں ایکسپلین نے کیا آپ آپ سے نے آج. جزاک اللہ خیر. جی جی، کوئی میں نے شناز. آپ سے کوشچن کیا تھا. جی شناز بولیے. میں نے آپ سے کوشچن کیا تھا لیکن مجھے پھر اس کا رپلائی نہیں ملا تھا کیا کہ تھا؟ جب حضرت نوح کے فلڈ تھا نا، تو وہ فلڈ مطلب ایک اسپیسیفک مطلب ایک
वो जो कहते हैं ना एक स्पेसिफिक प्लेस के लिए था या पूरी वर्ल्ड के अच्छा लिए अच्छा, था? ये इस क्वेश्चन मैं समझ गई, क्योंकि ये बात बहुत ज्यादा, जब आप ऐसी जगहों पे जाती हैं ना, अगर आप रेडिट पे जाएंगी या आप फेसबुक पे जाएंगी या आप यूट्यूब पे जाएंगी या आप ऐसी जगहों पे जाएंगी जहां से आपको ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ये था, यू गेट इनटू अ कंट्रोवर्सी। तो शहनाज, आई वुड से डोंट गेट इनटू द कंट्रोवर्सी, वी से वेदर इट वाज रीजनल और इट वाज ग्लोबल, doesn't matter. The world knows that the flood came, and all the world says, we know about the flood, we know that happened, and we know कि उस बोट, जब भी तो मैंने लाइव स्ट्रीम का डोंट मिस द बोट, वो लोग अभी भी कहते हैं डोंट मिस द आर्क, नोआज बोट, whoever went on it वो बच गया। अब वो ग्लोबल था या रीजनल था, डजेंट मैटर, क्या फर्क पड़ता है, हमें तो मालूम है कुरान ने जितना डिस्क्राइब किया है, इट वॉज डेवस्टेटिंग, इट वॉज अ ह्यूज फ्लड, एवरीबडी नोज, प्रॉबेबली इट वॉज ग्लोबल, लेकिन ये भी कहा जाता है कि हो सकता है कि वो रीजनल हो, उस इलाके में हो, तो वी डोंट नो। सो इस पॉइंट में पढ़ने से कोई हमें कोई फायदा नहीं होगा इसके। व्हाट इफ वी नो कि इट वाज ग्लोबल, क्या फर्क पड़ेगा हम पे, हमारे अमाल में, हमारे ईमान में नहीं फर्क पड़ेगा। व्हाट इफ इट वाज रीजनल, हमें क्या फर्क पड़ेगा, अल्लाह टोल्ड अस कि अल्लाह ने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया और चंद लोगों को बचा लिया, और वो चंद लोगों से फिर चलती रही नेक्स्ट जनरेशन, और हम उसी जनरेशन के हिस्से में हैं, उसी में हम आए हैं। इज दैट ओके शनाज? नहीं तो उसके बीच में एक नुक्ता है, मतलब बड़ा, मतलब मतलब कनेक्शन है, जब उसमें कहा है ना कि हर जानवर के दो दो पैर ना, जी ठीक है, तो वो अगर आप सोचे ना कि अगर आप मतलब एक स्पेसिफिक लोकेलिटी की बात करें, मतलब लोकेशन की बात करें, स्पेसिफिक रीजन की बात करें, तो उसमें फिर उसकी जो जो ये जो उन्होंने उसकी वो दी है जो एक एनिमल्स आए, मतलब, जो जोड़े आए, हाँ जो, तो उसकी फिर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करी ना कि उससे तो ऐसा ही लगता है कि जो दो दो जोड़े, तो उससे तो ऐसा ही लगता है कि ये एक ग्लोबल फ्लड ग्लोबल था, था। एग्जैक्टली exactly. तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना, दे गिव देयर एविडेंसेस, इफ यू वांट आई कैन टेक आउट द एविडेंसेस एंड पुट इट इन द ग्रुप, कि एविडेंसेस क्या है फॉर लोकल और फॉर रीजनल, और प्लीज। एविडेंसेस क्या है फॉर द, आई डेंट सी योर क्वेश्चन, आई डोंट नो आपने कब भेजा था, सॉरी। और अगर आपने इस पे भेजा था तो इस पे ही होता है, जैसे ही मैं इसको बंद करती हूँ तो क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं, वो मेरे पास सेव नहीं होते हैं। अगर आप मेरे अपने लिए मुझे डायरेक्ट भेजें या आप ग्रुप पे भेजें, जो व्हाट्सएप का ग्रुप है ना, तो फिर ठीक रहता है, व्हाट्सएप के ग्रुप पे जो मैंने आप, उसी में भेजा था। अच्छा, आई डोंट नो मुझे कैसे मुझसे चला गया, चलें, आई एम सो सॉरी। और मैं आपका क्वेश्चन अब समझ गई हूँ, एंड आई विल ट्राई टू सी कि ग्लोबल था कि रीजनल था। एंड कभी कभी ये भी होता है ना कि हम ये कहते हैं कि आखिर फिर देखें ना, वो जो चाइनीज़ हैं और जो जापानीज़ हैं उनके फीचर्स डिफरेंट है, तो वो कहाँ से फिर आ गए, उसमें भी तो कहीं से आए हैं, तो इसीलिए वो भी सब उसके अंदर एविडेंसेस देते हैं कि इट वॉज अ लार्ज स्केल मैसिव फ्लड। तो वेदर इट्स अ ग्लोबल रीजन, मैं कहा ठीक है, आप इसको ग्लोबल समझ लें, क्योंकि दुनिया सबको मालूम है कि ये फ्लड आया था। ओके, चले, मैं इंशाल्लाह डाल दूंगी एविडेंसेस। और कोई चलो सवाल ठीक है। प्लीज, एनी अदर क्वेश्चन? अल हफीज, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। आपने नोट किया उतबिउ और अत्तबिउ जो है, दोनों का, आप लोग जब कुरान पढ़ रहे हो ना, तो इसको जरा गौर से पढ़ा करें, ताकि आपको पता चले ग्रामर का कि ये कौन सा, क्या है टेंस है, कौन सा टेंस है, क्या ये मजहूल है, कि क्या ये मुदारे है, या ये जो भी है आपको पता चल जाए ना, मादी या मुदारे जो भी है, इज इट फॉर वन पर्सन, इट इज फॉर डिफरेंट पीपल। और इसी तरह मैं कहती हूँ, जब काला भी आप कहते हैं, नकूलू आप देखते हैं, कालू आप देखते हैं, तो वो सब चीज़ें आपको, इट शुड गो इनसाइड ऑफ यू। मैं देखिए आपसे कोई एग्जाम नहीं लेती हूँ, मैं आपसे कोई टेस्ट नहीं लेती हूँ, आपको होमवर्क नहीं देती हूँ, लेकिन ये चीज़ें मैं रिक्वेस्ट करती हूँ बार बार, जब आप सुने, आप इसको गौर से सुने, आप नोट्स लें और दोबारा से सुने, तीसरी दफा सुन लें, कोई बात नहीं। बाज लोग, मुझे पता है, बहुत नोट्स ले रहे हैं और बाज लोग नहीं ले रहे हैं, इट्स अप टू यू, इफ यू डोंट टेक द नोट्स इट्स अप टू यू, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द कुरान इज सेइंग, इंशाल्लाह। एनी अदर क्वेश्चन? नहीं? चले, सब जहरा के लिए बहुत दुआ करें, और हमारी दोस्त रुखसाना जो है पाकिस्तान वाली, उसके लिए भी दुआ करें, उसका भी पाँव जो मैंने आपको बताया था फ्रैक्चर हो गया था, अब दोबारा उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उसको शिफाए कुल्ली दे दे। और एक हमारी एक और बहन है नरगिस, उनके हस्बैंड हैं अयूब भाई, उनकी कल सर्जरी हुई है, बहुत बड़ी सर्जरी हुई है, उनके ब्रेन में ट्यूमर था बहुत बड़ा, और उसको एक ट्यूमर्स थे, एक को निकाला है और एक को नहीं निकाला है, बिकॉज वो
اس وہ ریڈیشن سے وہ آئی تھنک اس کا کچھ ہے افیکٹ کنیکشن ہے. تو پلیز ان کے لیے دعا کریں. ابھی سرجری ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بالکل ٹھیک کر دے اور شفائے کلی دے دے. اللہ آمین تعالیٰ ہم سب سے دین کا کام لیتا رہے. اللہ سے ہم سب کو قرآن اور سنت پر آمین عمل کرنے والا آمین بنا کے رکھے. آمین ربنا آمین آتنا فی آمین الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك آمین یا رب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. چلیں جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ السلام ورحمۃ اللہ 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 علیکم وبرکاتہ. وبرکاتہ. جزاک اللہ وبرکاتہ. خیر. صحیح جنت المقام دوزخ الحرام. آمین یا اللہ رب. آپ لوگ کو سب آمین کو شفا دے. آمین. آمین 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 آمین. آمین. چلیں اینڈ کرتی ہوں.